लर्न विद हमजा याकूब में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे डीएनए की कहानी जेम्स डी वाटसन की ज़ुबानी पर। उनकी ये कहानी उन्होंने अपनी किताब द डबल हेलिक्स में बयान की है। और ये किताब कोई साइंसी किताब नहीं है, सिर्फ ये एक साइंसदान को बतौर इंसान हमें समझने में मदद देती है। नौजवान मुहक्किकीन किस अमल से गुज़रते हैं और बतौर इंसान रश्क, हसद, नाकामी और साइंस की दुनिया में जो सियासत होती है कि सबसे पहले पेशरफ्त किसने की, क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक साइंसदान इनसे किस तरह निमटता है और बतौर इंसान वो इन तजुर्बात को किस नज़र से देखता है, वो सब इस किताब में हमें मिलेंगे। ये सिर्फ डीएनए की साख्त की दरियाफ्त की कहानी नहीं है, बल्कि जेम्स डी वाटसन की अपनी कहानी है। आइए इस किताब को सुनते हैं और समझते हैं। दस्तबरदारी। ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है, ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान नहीं है, बल्कि सादा उर्दू में बाबवार वजाहत है। वॉइस ओवर के लिए एआई टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, लिहाजा तलफ़्फ़ुज़ में गलतियां हो सकती हैं। एआई कभी कभार मुसन्निफ़ की जिन्स की गलत शनाख्त भी कर सकता है। हमजा याकूब के साथ सीखे में खुश आमदीद। आज हम जेम्स डी वॉटसन की दो बहुत मशहूर किताबों पर बात कर रहे हैं। एक तो द डबल हेलिक्स जो 1968 में आई, और दूसरी द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन जो पहले 1965 में छपी थी। लेकिन आज हमारा खास ध्यान द डबल हेलिक्स के बिल्कुल शुरू के हिस्सों पर है। सर लॉरेंस ब्रिग का पेश लफ्ज़ और सिल्विया नासार का तारुफ। ये हिस्से आप कह लें असल कहानी से पहले एक तरह का स्टेज सेट करते हैं। जी बिल्कुल। और ये स्टेज सेट करने वाले खुद भी बहुत बड़े नाम हैं। सर लॉरेंस ब्रिग जो कैवेंडिश लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे, खुद नोबेल इनाम जीत चुके थे, वो अपने पेश लफ्ज़ में फौरन ही बता देते हैं कि भाई ये डीएनए की साख्त की दरियाफ्त कितनी कितनी बड़ी बात थी। वो कहते हैं कि ये इस सदी के अहम तरीन साइंसी वाक़यात में से एक थी जिसने बायोकेमिस्ट्री में एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। ये तो हुई साइंसी अहमियत। लेकिन मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि ब्रेग ने खुद वॉटसन को कहा कि तुम ये किताब लिखो। मतलब एक इतने बड़े साइंसदान एक जाती किस्म की याददाश्त लिखने की तरगीब दे रहे हैं। जी, ये वाकई गौर करने वाली बात है। मेरा ख्याल है ब्रिग समझते थे कि साइंस सिर्फ वो खुश्क हकायक या फॉर्मूले नहीं है, ये इंसानों की कहानी है, उनकी जद्दोजहद की। उन्होंने महसूस किया कि वॉटसन की कहानी, खास तौर पर वो जो आखिरी अव्वाब का ड्रामा है, शक, उम्मीद, नाकामी और फिर आखिर में कामयाबी, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो साइंस का ये अंदरूनी चेहरा दिखाना चाहते थे। अच्छा। और ब्रिग एक और अहम बात भी करते हैं, वो जो साइंसी तहकीक में अखलाकी कशमकश होती है। हाँ, वो मुकाबलाबाजी और किसी और के काम पर जो अभी छपा भी ना हो, उस पर काम करने वाली बात, ये तो काफी नाजुक मामला लगता है। बहुत नाजुक। ब्रिग लिखते हैं कि साइंसदानों में एक तरह का अनकहा उसूल होता है कि किसी के मैदान में दखल ना दो, लेकिन जब मुकाबला सख्त हो तो वो लकीर अक्सर धुंधला जाती है। वो ये भी कहते हैं कि कभी-कभी अगर आप मदद की पेशकश भी करें तो वो भी मुदाखलत लग सकती है। लेकिन वो इस बात पर इत्मीनान भी जाहिर करते हैं कि आखिर में नोबेल इनाम ने दोनों ग्रोहों को तस्लीम किया, किंग्स कॉलेज में विल्किंस की मेहनत को भी और कैम्ब्रिज में क्रिक और वॉटसन की तेज रफ्तार कामयाबी को भी। ठीक। आखिर में वो वॉटसन के अंदाजे तहरीर को पीपीज जैसी बेबाकी कहते हैं। पीपीज एक पुराने अंग्रेज डायरी लिखने वाले थे। मतलब ये कोई खुश्क तारीख नहीं, बल्कि एक नौजवान के जाती खुलम खुला तासुरात हैं। तो ब्रिग ने तो गोया बहाए से मंजर पेश कर दिया। अब खुद वॉटसन अपने दीबाचे यानी प्रीफेस में क्या कह रहे हैं? उनका क्या मकसद था ये कहानी सुनाने का? वॉटसन का मकसद असल में दोहरा था। एक तो जाहिर है वो डीएनए साख्त की दरियाफ्त का अपना वर्जन, अपनी कहानी बताना चाहते थे। दूसरा, वो जंग के बाद के इंग्लैंड का, खास तौर पर कैम्ब्रिज का वो खास माहौल, वो फिजा कारी तक पहुंचाना चाहते थे। वो इस बात पर जोर देते हैं कि साइंस हमेशा किसी मंतिकी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। शख्सियात, उनकी ख्वाहिशात और जो सकाफती रिवायात हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और वो अपनी उस वक्त की जवानी की सोच को छुपाते नहीं, बल्कि सामने लाते हैं ना। वो जो थोड़ा तकब्बुर था, वो यकीन के सच्चाई तो सादा और खूबसूरत ही होगी।
بالکل، وہ صاف کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر 1951 سے 53 کے اپنے پہلے تاثرات کو ہی دوبارہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں جو سمجھ آئی اس سے ان کو بدل دیا ہو۔ وہ مانتے بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے یہ تاثرات ایک طرفہ لگیں یا شاید کچھ غیر منصفانہ بھی، لیکن ان کے خیال میں انسانی فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر شریک کی اپنی کہانی ہوگی، کوئی ایک حتمی فائنل تاریخ نہیں لکھی جا سکتی۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا یہ کہانی سنانے کا اگر وہ حتمی نہیں ہے؟ واٹسن کے خیال میں یہ بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ سائنس اصل میں کیسے کی جاتی ہے۔ اس میں جو ایمبیشن یعنی بلند پروازی ہے اور جو فیئر پلے یعنی اصولوں کی پاسداری ہے، ان کے بیچ ایک مسلسل کھینچا تانی چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی یادداشتیں، گھر والوں کو لکھے خط اور دوستوں سے جو باتیں ہوئیں ان سب کا استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سلویا ناسار کے تعارف پر۔ وہ خود اے بیوٹیفل مائنڈ جیسی زبردست کتاب لکھ چکی ہیں۔ وہ اس کہانی میں کیا اضافہ کرتی ہیں؟ ناسار جو کہ کہانی کہنے میں ماہر ہیں، وہ واٹسن کی کہانی کو ایک بڑے کینوس پر رکھتی ہیں۔ 1953 کے اس 23 سالہ جوشیلے، شہرت کے بھوکے واٹسن اور بعد میں جینوم پروجیکٹ کی قیادت کرنے والے زیادہ پختہ واٹسن کے بیچ ایک تعلق بناتی ہیں۔ وہ ہمیں اس نوجوان سے ملواتی ہیں جو جینز کا راز جاننے اور ہاں شاید کچھ لڑکیاں پٹانے کی امید میں کیمبرج پہنچا تھا۔ اور وہیں ان کی ملاقات ہوئی فرانسس کرک سے، اور پھر وہ مشہور زمانہ اعلان، ہم نے زندگی کا راز پا لیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ناسار اس دریافت کے ڈرامائی پہلو کو بہت خوبی سے سامنے لاتی ہیں۔ حریفوں سے مقابلہ، خاص طور پر پالنگ، ولکنز اور روزالنڈ فرینکلن۔ وہ روزالنڈ فرینکلن کے کردار پر خاص روشنی ڈالتی ہیں، جن کی ایکس رے تصاویر بہت اہم تھیں، لیکن جن کا کینسر کی وجہ سے بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہ اپنی محنت کا پورا صلہ نہ پا سکیں۔ ناسار یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ کیسے ڈبل ہیلکس کی ساخت دریافت ہوتے ہی یہ سمجھ آ گیا کہ ڈی این اے خود کو کاپی کیسے کرتا ہے اور نسل در نسل معلومات کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ تو ناسار کے لیے دی ڈبل ہیلکس صرف سائنس کی کہانی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ اسے سائنس کی تاریخ کا ایک کلاسک انسانی ڈرامہ کہتی ہیں، ایک ایسی کتاب جس نے سائنس بیسٹ سیلرز کی پوری ایک نئی قسم کو جنم دیا۔ وہ اس میں شہرت کی شدید خواہش اور سائنسدانوں کی آپس کی سخت رقابت جیسے موضوعات کو بھی نمایاں کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ واٹسن اور کرک کی گہری دوستی کی کہانی بھی ہے، اور یہ اس بات کا بھی جشن ہے کہ شدید محنت اور مقابلے کے دوران بھی زندگی کا لطف لینا، ٹینس کھیلنا، فلمیں دیکھنا، گپ شپ کرنا، یہ سب بھی کتنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ شروع کے حصے، برک کا پیش لفظ، واٹسن کا اپنا دیباچہ اور ناسار کا تعارف، یہ سب مل کر ہمیں ایک ایسی کہانی کے لیے تیار کرتے ہیں جو صرف ایک عظیم سائنسی دریافت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی خواہشات، دوستی، دشمنی، ذہانت اور غلطیوں کی ایک بہت پیچیدہ اور دلچسپ داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل سائنس لیبارٹری کے کوٹ اور فارمولوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ حصے ہمیں وہ چشمہ فراہم کرتے ہیں جس سے ہم آگے کی کہانی کو دیکھیں گے۔ اگلی بار ہم پھر واٹسن کی اپنی یادداشت بھی ڈبل ہیلکس میں مزید گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ ہم اس ڈرامے، ان غلطیوں اور اس ذہانت کا پیچھا کریں گے جنہوں نے مل کر حیاتیات کی ایک سب سے بڑی کامیابی کو ممکن بنایا۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا ہر عظیم دریافت کے پیچھے ایسی ہی انسانی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں تاریخ اکثر نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو آج ہم جیمز واٹسن کی مشہور کتاب دی ڈبل ہیلکس، اس کے پہلے 2 ابواب کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، کہانی شروع ہوتی ہے 1951 میں کیمبرج سے۔ ایک نوجوان امریکی سائنسدان ہیں جیمز واٹسن، وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کا مقصد نہ کوئی عام تحقیق نہیں بلکہ اس وقت کا ایک بہت بڑا سوال تھا، ڈی این اے کا سٹرکچر، یعنی اس کی ساخت کیسی ہے۔ جی بالکل، اور یہ سوال اس وقت سائنس کی دنیا میں بہت اہم ہو چکا تھا۔ اچھا، سائنسدان یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ڈی این اے میں ہی موروثی معلومات یعنی جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ معلومات سٹور کیسے ہوتی ہے، آگے کیسے جاتی ہے۔ جب تک سٹرکچر نہ پتا ہو صحیح۔ تو واٹسن اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ کہانی 5 اہم لوگوں کے گرد گھومتی ہے: مورس ولکنز، روزالنڈ فرینکلن، لائنس پالنگ، فرانسس کرک اور خود واٹسن۔
تو پہلے ہی باب میں واٹسن کی ملاقات ہوتی ہے فرانسس کرک سے۔ کرک اس وقت کوئی 35 سال کے تھے، کیونڈش لیبارٹری میں، اور وہ مطلب ایک الگ ہی پہچان رکھتے تھے۔ ہاں بالکل، وہ تھے تو فزکس کے ماہر جو پروٹینز پر کام کر رہے تھے، لیکن ان کی توانائی، ان کی تیز ذہانت اور خاص طور پر ان کی بلند آواز گفتگو، جی ہاں، سنا ہے ان کی آواز اور کہکہے لیب میں گونجتے تھے۔ بالکل۔ واٹسن لکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت بڑے پرجوش اور نظریات سے بھرپور رہتے تھے۔ اور واٹسن یہ بھی بتاتے ہیں کہ کرک میں نا وہ عاجزی والی بات نہیں تھی، بڑے پر اعتماد تھے۔ جی، خود اعتمادی بہت تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اور واٹسن دونوں ہی ایکسپیریمنٹل بائیولوجی میں نئے تھے، مطلب تجرباتی حیاتیات میں۔ ہاں، یہ بات واقعی دلچسپ ہے۔ لیکن ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ روایتی تجربات کے بجائے ماڈل بنا کر، یعنی ماڈل بلڈنگ سے ڈی این اے کا مسئلہ حل کر لیں گے۔ یہ کافی غیر روایتی سوچ تھی۔ تو تجرباتی میدان میں نئے ہونے کے باوجود اتنا اعتماد۔ اچھا، باب دوم میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کرک کی حیاتیات میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی۔ جی، انہوں نے وہ مشہور ماہر طبیعت ایرون شروڈنگر، ان کی کتاب پڑھی تھی زندگی کیا ہے، یعنی واٹ از لائف۔ اچھا، وہ مشہور کتاب۔ جی، اس کتاب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ زندگی اور وراثت کو فزکس اور کیمسٹری کے اصولوں سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی سے کرک کو جینز کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اور پھر وہ ایوری کے تجربات بھی تھے نا، وہ آسویلڈ ایوری کے۔ بالکل، ان تجربات سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جینز یعنی موروثی خصوصیات منتقل کرنے والا مادہ وہ ڈی این اے ہے، پروٹین نہیں۔ تو یہ سب مل کر اس خیال کو پکا کر رہا تھا کہ ڈی این اے ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ جی ہاں، لیکن کرک فوراً ڈی این اے پر کام شروع نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کوئی روک ٹوک تھی؟ ہاں، برطانیہ میں یہ کام سرکاری طور پر لنڈن کے کنگز کالج میں مورس ولکنز کو دیا گیا تھا۔ اچھا، تو ذمہ داری ولکنز کی تھی؟ جی، ولکنز بھی کرک کی طرح فزکس سے حیاتیات میں آئے تھے۔ واٹسن بتاتے ہیں کہ کرک کو لگتا تھا کہ ولکنز اتنے اہم مسئلے پر بہت آہستہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس سستی کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو ولکنز اور ان کی ساتھی روزالینڈ فرینکلن، ان کے درمیان وہ جو کشیدگی چل رہی تھی وہ تھی۔ اوہ اچھا۔ ولکنز نے فرینکلن کو ایکس رے کرسٹلوگرافی میں مدد کے لیے بلایا تھا۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے مالیکیولز کی تصویر لے کر ان کا سٹرکچر پتہ لگاتے ہیں۔ جی، ایکس رے والی ٹیکنیک۔ ہاں، مگر فرینکلن خود کو ولکنز کی اسسٹنٹ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ڈی این اے ان کا اپنا پروجیکٹ ہے، تو دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ تو یہاں شخصیات کا ٹکراؤ بھی آ گیا بیچ میں، مطلب سائنس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی تھیں۔ بالکل، واٹسن کے مطابق فرینکلن بہت قابل سائنسدان تھی، لیکن ان کا رویہ ذرا سخت تھا۔ ولکنز ان سے خوش نہیں تھے، مگر انہیں ہٹا بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ہمیں سائنس کی دنیا کی ایک اور حقیقت دکھاتا ہے کہ یہ صرف ڈیٹا اور تجربے نہیں، بلکہ انسانی تعلقات، انا، یہ سب بھی شامل ہوتا ہے۔ بالکل، اور اوپر سے ایک اور پریشر آ رہا تھا امریکہ سے۔ امریکہ سے؟ وہ کون؟ مشہور کیمسٹ لائنس پالنگ، وہ بھی ڈی این اے کے سٹرکچر میں دلچسپی لے رہے تھے۔ پالنگ پہلے ہی پروٹین کے سٹرکچر پر بڑا کام کر چکے تھے، الفا ہیلکس وغیرہ۔ ہاں، ان کا نام تو بہت بڑا ہے۔ جی، تو اب ان کی نظر ڈی این اے پر تھی۔ انہوں نے ولکنز سے ان کی ایکس رے تصاویر بھی مانگی تھی، تو اس سے مقابلہ بازی اور تیز ہو گئی۔ تو گویا ایک دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ جی، ایک طرح سے۔ تو یہ جو پہلے دو ابواب ہیں، یہ ہمیں اس سائنسی ڈرامے کے آپ کہہ لیں سٹیج پر لے آتے ہیں۔ سارے مرکزی کردار سامنے آ گئے ہیں، ان کی اپنی اپنی شخصیات، ان کے آپسی تعلقات، ان کے مقاصد، سب واضح ہو رہا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف لیب کوٹ اور ٹیسٹ ٹیوب کی کہانی نہیں لگ رہی، بلکہ اس میں ذہانت ہے، تجسس ہے، انا ہے، مقابلہ ہے، اور ایک بہت بڑی دریافت کی جستجو ہے۔ جی ہاں، اور یہ ابواب ایک ایسی سائنسی مہم جوئی کا آغاز دکھاتے ہیں جو محتاط لیب تجربات سے زیادہ وجدان پر، یعنی انٹیوشن پر، بحث مباحثے پر اور جرت مندانہ خیالات پر مبنی لگتی ہے۔ صحیح کہا۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ واٹسن اور کرک کس طرح اس وقت کے سائنسی طریقوں کو چیلنج کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہے ٹینشن بھی بڑھے گی، کچھ کامیابیاں بھی ملیں گی اور کچھ غلطیاں بھی ہوں گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ سائنس میں شخصیت اور تعلقات کس حد تک دریافت کے عمل پر اثر ڈالتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ کیا عظیم دریافتیں صرف ٹھنڈے دماغ اور منطق سے ہوتی ہیں، یا ان میں انسانی جذبات، حسد، مقابلہ بازی، ان سب کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو یہ کتاب اٹھاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو سائنس کی دنیا میں کسی معجزے سے کم نہیں لگتی۔
یہ ہے جیمز واٹسن کا ڈی این اے کی ساخت کو سمجھنے کا سفر، اور اس کا وہ بالکل ابتدائی اور کافی غیر متوقع سا موڑ۔ ہمارے پاس ان کی یادداشتوں کے یعنی باب 3 اور 4 کے کچھ اہم حصے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ذاتی تجربات، شروع کی ایک قسم کی بیزاری اور پھر ایک تقریباً اتفاقیہ سائنسی ملاقات نے ان کی پوری تحقیق کا رخ ہی بدل دیا، خاص طور پر ایک ایسے شخص کے لیے جسے شروع میں کیمسٹری سے ہی سخت الجھن تھی۔ جی بالکل۔ باب 3 میں واٹسن خود بتاتے ہیں کہ کالج کے زمانے میں انہیں کیمسٹری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ جینز کا راز جاننے کے لیے اس پیچیدہ کیمسٹری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں، لیکن پھر بھی انہیں بائیو کیمسٹری سیکھنے کے لیے یورپ بھیجا گیا، کوپن ہیگن، وہ بھی مشہور سائنسدان ہرمن کالکار کے پاس۔ مگر یہ منصوبہ یوں کہیں کہ شروع سے ہی ٹھیک نہیں چلا تھا۔ کالکار کی باتیں سمجھنا مشکل تھا اور ان کے کام میں واٹسن کو کوئی خاص دلچسپی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اور یہیں سے کہانی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، سائنس میں دریافتیں اکثر سیدھی لکیر پر تو نہیں ہوتی۔ واٹسن کا راستہ شروع میں بھٹکا ہوا ضرور لگتا ہے، لیکن یہی بے سمتی انہیں آگے چل کر ایک بہت اہم دریافت کی دہلیز تک لے گئی۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ کالکور خود بھی اس وقت کچھ ذاتی مسائل میں گھرے ہوئے تھے۔ جی ہاں، شاید انہیں پوری طرح اندازہ بھی نہیں تھا کہ واٹسن اصل میں ان کے ساتھ کام ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ صورتحال غیر ارادی طور پر ہی صحیح واٹسن کے لیے ایک طرح سے مددگار ثابت ہوئی۔ صحیح۔ تو واٹسن نے وہاں اپنا زیادہ تر وقت ایک اور نوجوان سائنسدان اولے مالوے کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا، جو بیکٹیریل وائرس یعنی فیجز پر کام کر رہے تھے۔ اور یہ واٹسن کا بھی پسندیدہ موضوع تھا۔ بالکل۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب انہوں نے اپنی فیلوشپ بڑھانے کی درخواست دی تو بڑی چالاکی سے یہ بات چھپا لی کہ وہ کالکور کے بجائے مالوے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صرف قسمت تھی یا واٹسن کی اپنی بے چینی تھی جس نے انہیں صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچا دیا؟ شاید دونوں کا ہی کچھ کردار تھا۔ ان کی بے چینی انہیں نئے راستے ڈھونڈنے پر مجبور کر رہی تھی اور قسمت انہیں مواقع دے رہی تھی۔ اسی غیر یقینی صورتحال سے نکلنے کے لیے واٹسن کالکار کے ساتھ نیپلز اٹلی گئے ایک کانفرنس میں۔ ہاں، لیکن نیپلز کا تجربہ بھی شروع میں کچھ خاص نہیں رہا۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا، کمرے میں ہیٹنگ نہیں تھی، اور کالکار وہ ویسے ہی غیر حاضر دماغ۔ جی۔ تو واٹسن کا وقت زیادہ تر نیپلز کی گلیوں میں گھومنے یا پھر جینیات پر پرانے مضامین پڑھنے میں گزرا۔ وہیں وہ بایولوجیکل میکرو مالیکیولز یعنی زندگی کے بڑے مالیکیولز جیسے پروٹین اور ڈی این اے کی ساخت پر ہونے والی کانفرنس میں شرکت ہوئے۔ اس وقت تک انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی سائنسی تحقیق کی غیر یقینی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ایکس رے کرسٹلوگرافی جیسے طریقے، مطلب ایکس ریز سے مالیکیول کی اندرونی ساخت کا نقشہ بنانا، اس وقت زیادہ تر بائیو کیمسٹ یا تو سمجھتے نہیں تھے یا شاید غیر ضروری سمجھتے تھے۔ ہاں، انہیں لگتا تھا یہ تو بس فزکس اور ریاضی کی باتیں ہیں، اصل بائیولوجی سے ان کا کیا تعلق؟ تو کانفرنس کی زیادہ تر تقاریر، خاص کر جو اطالوی زبان میں تھیں، وہ واٹسن کے لیے کافی بورنگ ثابت ہوئیں۔ لیکن پھر ایک غیر متوقع مقرر مورس ولکنز سٹیج پر آئے۔ وہ اصل میں مقرر نہیں تھے، ان کی جگہ آئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی تقریر میں ڈی این اے کی ایک ایکس رے ڈفریکشن تصویر دکھائی۔ یہ وہ تکنیک ہے جو ایکس ریز کو مالیکیول سے گزار کر اس کی ساخت کا ایک پیٹرن یا نمونہ دکھاتی ہے، اور یہ لمحہ یہ تھا اصل ٹرننگ پوائنٹ۔ جی ہاں، وہ تصویر غیر معمولی تھی۔ اس نے پہلی بار یہ واضح اشارہ دیا کہ ڈی این اے کوئی بے ترتیب الجھی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک منظم ساخت ہے، کرسٹل جیسی۔ بالکل، ایک ریگولر کرسٹل جیسی ساخت، کرسٹلائن سٹرکچر، یعنی اس میں ایک ترتیب، ایک باقاعدگی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس ساخت کو باقاعدہ سائنسی طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ واٹسن پر تو جیسے بجلی گری۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس لمحے انہیں اچانک کیمسٹری میں شدید دلچسپی پیدا ہو گئی۔ یہ خیال کہ جینز یعنی وراثت کی بنیادی اکائی کی ایک باقاعدہ پہچاننے کے قابل ساخت ہو سکتی ہے، یہ ان کے لیے بالکل نیا اور بہت ہیجان انگیز تھا۔ فوراً انہوں نے ولکنز سے ملنے کی کوشش کی۔ اگلے دن ایک ٹور کے دوران موقع بھی ملا۔ ہاں، اور وہاں اتفاق سے ان کی خوبصورت بہن الزبتھ بھی موجود تھی۔
واٹسن نے ایک لمحے کو سوچا بھی کہ شاید ولکنز کی الزبتھ میں دلچسپی ان کے کام آ جائے، مگر وہ کوشش ناکام رہی۔ ولکنز نے زیادہ بات نہیں کی اور واٹسن بڑی مایوسی کے ساتھ کوپن ہیگن واپس لوٹ گئے۔ انہیں لگا کہ وہیں پھنس گئے ہیں، اسی بورنگ بائیو کیمسٹری میں۔ مگر ان کے ذہن میں وہ تصویر اور وہ خیال وہ نقش ہو چکا تھا۔ تو ان ابتدائی ابواب سے کیا اہم سبق نکلتا ہے؟ یہی کہ سائنس کی عظیم دریافتوں کا راستہ صرف منطق اور تجربات کی سیدھی سڑک نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اس میں ذاتی جدوجہد، مواقع کی تلاش، غلط فہمیاں، کرداروں کا ٹکراؤ اور بعض اوقات خالص قسمت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ ولکنز کی دکھائی ہوئی صرف ایک تصویر نے واٹسن کی پوری سائنسی زندگی کی سمت ہی بدل دی۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ولکنز اس دن نیپلز نہ آتے یا اگر وہ تصویر نہ دکھاتے تو کیا ڈی این اے کی کہانی بالکل مختلف ہوتی؟ سائنس میں ایسے اتفاقیہ لمحات، یہ سیرنڈپٹی جو کہلاتی ہے، اکثر تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ یہ نئی تحریک اور یہ تجسس واٹسن کو کہاں لے جاتا ہے اور وہ کیمبرج کی مشہور کیوینڈش لیبارٹری تک کیسے پہنچتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ، کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسا غیر متوقع واقعہ، کوئی ملاقات یا کوئی تصویر یا خیال سامنے آیا ہے جس نے منصوبوں یا سوچ کا دھارا یکسر بدل دیا؟ تو آج ہم باب 5 اور 6 کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ موریس ولکنز کی وہ ڈی این اے کی ایکس رے تصویر اس نے واٹسن پر کتنا گہرا اثر ڈالا تھا۔ جی بالکل، اسے جیسے دھن سی لگ گئی تھی کہ بس یہی ہے زندگی کے راز کی چابی۔ حالانکہ وہ تصویر کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا تکنیکی طور پر۔ ہاں، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ شہرت کا خیال وہ اسے زیادہ کھینچ رہا تھا، ایک عام سا پروفیسر بننے سے کہیں زیادہ دلچسپ۔ اور اسی وقت اسے ایک سنسنی خیز خبر ملتی ہے جنیوا میں۔ جی، وہ لائنس پاولنگ والی بات کہ اس نے پروٹین کا سٹرکچر، اس کی ساخت کا مسئلہ کافی حد تک حل کر لیا ہے۔ ہاں، اور پولنگ نے اپنی دریافت، وہ جسے الفا ہیلکس کہتے ہیں، جی پروٹین کی ایک خاص شکل، بالکل، وہ اسپرنگ جیسی پیچدار شکل۔ اسے بڑے ڈرامائی انداز میں پیش کیا، سنا ہے کسی شومن کی طرح۔ جی ہاں بالکل، سٹیج پر انداز ایسا تھا کہ جیسے سائنس نہیں کوئی شو چل رہا ہو۔ نوجوان تو بہت متاثر ہوئے ہوں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کچھ ساتھی پروفیسرز کو اس کا یہ انداز، یہ خود اعتمادی کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ ہاں، شاید وہ تھوڑی زیادہ سائنٹیفک سنجیدگی یا عاجزی چاہتے تھے۔ خیر، پولنگ کا اپنا انداز تھا۔ تو پولنگ کی اس کامیابی نے واٹسن کو جیسے جھنجھوڑ دیا۔ اسے لگا کہ اب تو ایکس رے ڈفریکشن سیکھنا ہی پڑے گا۔ بالکل، وہ ٹیکنیک جس سے مالیکیولز کی ساخت کا پتہ چلتا ہے۔ اسے فوراً لگا کہ اس کے لیے کیمبرج جانا چاہیے، جہاں میکس پیروٹس اور جان کینڈریو کام کر رہے تھے۔ جی، تو اس نے لوریا سے بات کی، اپنے مینٹور سے۔ اور لوریا کی مدد سے کیمبرج جانے کا راستہ بنا۔ جان کینڈریو کو ویسے بھی ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ ہاں، تو لوریا نے واٹسن کا نام آگے بڑھا دیا۔ اسی دوران کوپن ہیگن میں ایک کانفرنس بھی ہوئی۔ جی، وہاں وہ میکس ڈیلبروک سے ملا، لیکن ڈیلبروک کو ڈی این اے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی پولنگ کی کامیابی میں۔ لیکن واٹسن کو کانفرنس کی سوشل لائف کافی پسند آئی۔ ہاں، وہ تو ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں باب 6 پر، کیمبرج آمد۔ وہ پہنچا اور سیدھا میکس پیروٹس سے ملا، جی، اور پیروٹس نے اسے تسلی دی کہ بھئی ایکس رے کرسٹلوگرافی کے لیے بہت زیادہ ریاضی جاننا ضروری نہیں ہے۔ یہ سن کر تو واٹسن کی جان میں جان آئی ہوگی۔ یقیناً، پھر اس نے کیمبرج دیکھا، کالجز، ماحول، اسے اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا۔ پھر وہ کیونڈش لیب کے ہیڈ سر لارنس برگ، ان سے بھی ملا رسمی اجازت کے لیے۔ جی، اجازت مل گئی، لیکن اصل مسئلہ تو اب تھا۔ وہ فیلوشپ کا۔ ہاں، اس نے واشنگٹن خط لکھا کہ میں بائیو کیمسٹری چھوڑ کر کرسٹلوگرافی کرنا چاہتا ہوں۔ جینز کو سمجھنے کی کلید یہی ہے۔ لیکن جواب کیا آیا؟ انکار۔ بالکل، فیلوشپ بورڈ کے نئے چیئرمین نے کہا کہ آپ اس کام کے اہل نہیں ہیں، اسٹاک ہوم چلے جائیں۔ اوہ، یہ تو بڑا دھچکا ہوگا، مطلب انتظامی رکاوٹیں۔ جی، سائنس میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں تو واٹسن نے پھر لوریا سے مدد مانگی۔ اور ایک منصوبہ بنا، تھوڑا گھما پھرا کر۔ ہاں، کہ وہ یہ دکھائے گا کہ وہ کیمبرج کے بائیو کیمسٹ رائے مارکھم کے ساتھ بھی کام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، تاکہ بورڈ کو لگے کہ وہ بالکل ہی فیلڈ نہیں بدل رہا، اور مارکھم ہچکچاتے ہوئے مان بھی گئے۔ جی،
واٹسن نے بڑا تفصیلی خط لکھا، پیروٹز اور مارکم دونوں کا ذکر کیا، اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ میں تو پہلے ہی کیمبرج میں ہوں۔ لیکن بورڈ نے پھر بھی فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ خط و کتابت کوپن ہیگن ہی چلتی رہی، غیر یقینی صورتحال۔ ہاں، مالی طور پر تو اسے فوری فکر نہیں تھی۔ کوپن ہیگن میں کچھ پیسے بچا لیے تھے، سال بھر کے لیے کافی تھے۔ لیکن رہنے کا مسئلہ ہو گیا، اس کی مکان مالکن نے اسے نکال دیا۔ جی، آخر میں جان کینڈریو اور ان کی بیوی ایلزبتھ نے اپنے گھر میں کمرہ دیا، بہت چھوٹا، ٹھنڈا، نمی والا۔ لیکن واٹسن نے فوراً قبول کر لیا۔ ظاہر ہے سر چھپانے کو جگہ تو ملی۔ بالکل۔ تو یہ باب ہمیں دکھاتے ہیں کہ سائنس کی بڑی جستجو میں یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی مشکلات بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہاں، صرف لیب اور تھیوری کی بات نہیں ہے۔ ایک طرف پولنگ جیسی کامیابی اور شہرت، اور دوسری طرف واٹسن کی یہ جدوجہد، اجازتیں، پیسے، رہنے کی جگہ، یہ سائنس کا انسانی پہلو ہے۔ بالکل، عظیم دریافتوں تک پہنچنے کا راستہ کتنا غیر متوقع اور الجھا ہوا ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ذاتی خواہشات، اداروں کی سیاست، عملی مجبوریاں، یہ سب تحقیق کی سمت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع ہے ڈی این اے، اور خاص طور پر اس کی ساخت کو سمجھنے کی جو بالکل شروع کی کوششیں تھیں نا۔ جی بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کیمبرج میں جیمز واٹسن کے شروع کے دن اور فرانسس کرک کے ساتھ ان کی وہ اہم شراکت داری۔ ہاں، اور ہمارے پاس ذرائع ہیں، ایک کتاب کے باب 7 اور 8 سے کچھ حصے۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ واٹسن اور کرک نے، آپ کہہ لیں، شروع میں کیا حکمت عملی اپنائی اور انہیں کیا مشکلات پیش آئیں، اور یہ کہ روزالن فرینکلن کا کام کیسے اس کہانی میں اتنا اہم ہونے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا نا جب سائنسدانوں کی توجہ پروٹینز سے ہٹ کر ڈی این اے پر آ رہی تھی۔ جی ہاں بالکل، اسے سمجھا جا رہا تھا کہ شاید زندگی کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ اسی میں ہیں۔ تو باب 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ واٹسن کیمبرج پہنچتے ہیں اور فوراً ہی کرک کے ساتھ ڈی این اے پر بات چیت میں وہ کیا کہتے ہیں جٹ جاتے ہیں۔ اور وہ لائنس پولنگ سے بہت متاثر تھے۔ پولنگ نے حال ہی میں پروٹین کی ساخت دریافت کی تھی، وہ الفا ہیلکس یعنی وہ سپرنگ جیسی ساخت۔ تو ان کا منصوبہ بھی کچھ ویسا ہی تھا؟ جی، منصوبہ بظاہر سادہ تھا کہ پولنگ کی طرح مالیکیولر ماڈلز استعمال کریں، یعنی وہ سالماتی نمونے جو دیکھنے میں شاید کھلونے جیسے لگتے ہوں گے۔ ہاں بالکل، اور امید یہ تھی کہ ڈی این اے بھی شاید کوئی ایسی ہی مرغولہ نما یعنی ہیلکس جیسی ساخت رکھتا ہوگا۔ لیکن چیلنجز تو تھے، شروع سے ہی واضح تھے۔ بالکل تھے۔ ایک تو جیسا مورس ولکنز نے بتایا کہ ڈی این اے کا مالیکیول ایک زنجیر سے زیادہ موٹا لگتا ہے۔ اچھا، تو شاید ایک سے زیادہ زنجیریں ہوں؟ شاید، یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ 4 بیسز کا، ایڈنین، گوانین، سائٹوسین، تھائمین۔ ہاں، یعنی جو شوگر فاسفیٹ کی بیک بون ہے وہ تو ریگولر تھی، باقاعدہ تھی۔ جی، مگر اس سے جڑی یہ 4 مختلف چیزیں اسے irregular یعنی بے قاعدہ بنا دیتی تھی، اور یہ سمجھنا مشکل تھا کہ ایسی بے قاعدہ چیز کی ساخت کیسے بنے گی۔ تو پولنگ نے تو الفا ہیلکس، آپ کہہ رہے ہیں، بغیر خاص ایکس رے شواہد کے دریافت کر لیا تھا۔ جی ہاں، تقریباً۔ لیکن ڈی این اے کے لیے لگتا تھا کہ اچھی ایکس رے تصاویر کے بغیر گزارا نہیں۔ اور یہ تصاویر آنی تھی کنگز کالج لنڈن سے، مورس ولکنز اور روزالن فرینکلن سے۔ بالکل، خاص طور پر ان کی بہتر تصاویر کا انتظار تھا۔ لیکن پھر ولکن سے بات چیت میں پتا چلا کہ ان کے اور فرینکلن کے درمیان تو کافی اختلافات ہیں۔ جی، شدید اختلافات۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فرینکلن اب ولکنز کو بھی اپنی تازہ ترین تصاویر نہیں دکھا رہی تھی۔ اور نہ ہی اپنے نتائج بتا رہی تھیں۔ جی نہیں، تو سب کی نظریں پھر فرینکلن کے آنے والے سیمینار پر تھیں۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کیسے ماڈل بنانا، ڈیٹا کی اہمیت اور پھر سائنسدانوں کے آپسی تعلقات، یہ سب چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ بالکل، اور یہ تناؤ بھی تحقیق پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اچھا، پھر باب 8 میں ایک اور بالکل غیر متوقع واقعہ ہوا۔ ہاں، وہ کرک اور ان کے سپروائزر سر لارنس برگ والا معاملہ۔ جی، برگ تو نوبل انعام یافتہ تھے، بڑے سائنسدان، ان سے جھگڑا ہو گیا کرک کا۔ اور جھگڑا بھی سنگین تھا۔ کرک کا الزام تھا کہ بریگ نے اپنے ایک مقالے میں کرک کا ایک تھیوریٹیکل آئیڈیا استعمال کیا ہے بغیر اس کا حوالہ دیے۔ اوہو، یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ جی، بریگ شدید غصے میں آ گئے
और उन्होंने क्रिक को लैब से निकालने तक का सोच लिया। और क्रिक के पास तो अभी पीएचडी भी नहीं थी। जी, वो तो बहुत परेशान हो गए। फिर खैर मैक्स पेरोट्स और जॉन केंड्रयू जो सीनियर थे, उन्होंने बीच बचाव कराया। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन ताल्लुकात तो खराब हो ही गए होंगे। हाँ, ब्रैग तो क्रिक से नालान ही रहे। एक मौके पर उन्होंने कहा भी कि क्रिक उनके कानों में भुनभुनाहट पैदा करता है। अजब बात है। ये वाकया क्या जाहिर करता है, मतलब साइंस की दुनिया के बारे में? ये दिखाता है कि साइंसी पेशरफ्त सिर्फ तजुर्बात और नजरियात का खेल नहीं, इसमें शख्सियात का टकराव, एना यानी ईगो, और इदारा जाती सियासत। इदारा जाती सियासत यानी लैब के अंदर की पॉलिटिक्स? जी, वसाइल की दौड़, पहचान का मुकाबला, सीनियर्स का असर और रसूख, ये सब चीजें भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और ये कर्क की शख्सियत पर भी रोशनी डालता है कि वो ज़हीन तो थे, मगर शायद थोड़े मुतनाज़ा। बिल्कुल, पुरजोश, बेबाक और कभी-कभी मुतनाज़ा। तो खुलासा ये कि इन इब्तदाई अबवाब में हमने देखा कि डीएनए की साख्त की दरियाफ्त का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। जी नहीं, इसमें मॉडल बनाने की कोशिशें थीं, डेटा का इंतजार था, खास तौर पर फ्रैंकलिन के डेटा का। और फिर ये ज़ाती और पेशावराना तनाज़ात भी थे, जैसे कर्क और ब्रिग का झगड़ा। यकीनन, ये वाक़यात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बज़ाहिर गैर मुताल्लिका चीज़ें, जैसे साथियों से ताल्लुकात या इंतज़ामिया से झगड़े, ये भी साइंसी दरियाफ्त के रुख को बदल सकते हैं। तो कहानी अब एक अहम मोड़ पर है। अभी वो फैसला कुन इशारे, वो अहम डेटा सामने नहीं आया। जी, जैसे कि वो मशहूर तस्वीर या बेस पेयरिंग का ख्याल, वो अभी पूरी तरह वाज़े नहीं हुआ, लेकिन बुनियाद रखी जा चुकी है। तो अगले मरहले में देखेंगे कि ये बिखरे हुए टुकड़े कैसे जुड़ते हैं और हयातियात का एक नया बाब कैसे शुरू होता है। जी, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या अजीम साइंसी दरियाफ्तें हमेशा एक मुनज़्ज़म और अक्ली अमल का ही नतीजा होती हैं, या उनमें किस्मत, शख्सियत और यहाँ तक के इख्तिलाफात का भी उतना ही अहम किरदार होता है? आज हम साइंस की तारीख के एक, आप कह लें, बहुत ही अहम मोड़ का गहराई से जायजा ले रहे हैं, खास तौर पर डीएनए की साख्त की दरियाफ्त का। जी बिल्कुल। हमारे पास जो मवाद है वो बाब 9 और 10 के कुछ हिस्से हैं। ये कैम्ब्रिज और किंग्स कॉलेज लंदन में जो कुछ हो रहा था उस पर रोशनी डालते हैं, और उन किरदारों पर भी जो इस कहानी में मरकजी हैसियत रखते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि इस जमाने में, मतलब 1950 की दहाई के अवाइल में, साइंस कैसे होती थी, क्या चैलेंजेस थे, और इन साइंसदानों की अपनी जो शख्सियात थीं, उन्होंने कैसे इस दरियाफ्त पर असर डाला। यकीनन वो बड़ा दिलचस्प बल्कि सनसनीखेज दौड़ था। साइंसदान जो थे वो डीएनए जैसे बड़े और पेचीदा मॉलिक्यूल की साख्त जानने के लिए, आप समझें, बेताब थे। अच्छा। अमेरिका में लाइनस पॉलिंग ने कुछ अरसा पहले ही अल्फा हेलिक्स यानी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन की साख्त का एक हिस्सा वो दरियाफ्त किया था। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। जी, और इसके बाद सबकी नजरें डीएनए पर थीं, तो एक तरह की दौड़ शुरू हो चुकी थी। और सबसे बड़ा चैलेंज था एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी वो एक्सरे वाले तस्वीरें? जी, एक्सरे से ली गई तस्वीरें, उनके जो पेचीदे पैटर्न्स थे उनको समझना। वो इशारे तो देते थे मॉलिक्यूल की साख्त के बारे में, मगर मतलब निकालना आसान नहीं था। तो बाब 9 वो फ्रांसिस क्रिक पर तवज्जो मरकूज करता है ना? वो वी वेंट की जो हेलिकल डिफ्रैक्शन थियरी थी। जी, यानी हेलिक्स या लहरीदार साख्तों से एक्सरे कैसे मनकस होती हैं, उसका नजरिया। हाँ, तो क्रिक को इसमें खामी नजर आती है, और फिर वो खुद सही थ्योरी बनाने के लिए मतलब काफी पुरजोश हो जाते हैं। बिल्कुल, और इस काम में वो अकेले नहीं थे। कैम्ब्रिज में ही एक और बड़े ज़हीन एक्सरे माहिर थे, बिल कोचरान, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा। और देखें, ये थ्योरी तैयार करना ये कहानी में एक अहम मोड़ था। ये समझें कि एक्सरे तस्वीर का तर्जुमा करने की एक चाबी थी। सही। इस थ्योरी के बगैर ये समझना बहुत मुश्किल था कि एक्सरे के वो जो धुंधले से धब्बे हैं उनका असल मतलब क्या है, वो कैसे किसी लहरीदार साख्त यानी हेलिकल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बुनियादी काम था। जी हाँ, पॉलिंग के अल्फा हेलिक्स मॉडल की तस्दीक में भी ऐसी ही थ्योरी ने मदद दी थी। और किताब में ये भी जिक्र है कि क्रिक ये सब मतलब ज़ाती मसरूफियात के बावजूद कर रहे थे। कोई शराब चखने की तकरीब, सर में दर्द। हाँ, ये बात वॉटसन ने लिखी है।
واٹسن ہمیں کرک کی ذاتی زندگی کی جھلکیاں بھی دکھاتے ہیں. ان کا فلیٹ، گرین ڈور، ان کی اہلیہ اوڈیل جو آرٹسٹ تھیں، ان کی سوشل لائف. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں زیادہ انسانی تصویر پیش کرتا ہے سائنسدان کی. بالکل درست کہا. یہ تفصیلات اہم ہیں. یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سائنس صرف لیب میں نہیں ہوتی. ذاتی زندگی، تعلقات اور خاص طور پر اشتراک یعنی کولیبوریشن یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچرن بھی کرک سے بالکل الگ آزادانہ طور پر تقریباً اسی نتیجے پر پہنچے. انہوں نے فوراً اپنا کام مشہور سائنسی جریدہ نیچر میں چھپنے کے لیے بھیجا اور ایک کاپی لائنس پالنگ کو بھی بھیجی. اپنے مدے مقابل کو؟ جی، جو ان کے بڑے مدے مقابل تھے. یہ اس زمانے کا ایک دستور بھی تھا. اچھا، تو یہ کیمبرج میں تھیوری پر کام ہو رہا تھا، لیکن لندن کے کنگز کالج میں کہانی کچھ مختلف تھی. وہاں تجربات پر زیادہ زور تھا، خاص طور پر روزلینڈ فرینکلن کے کام پر. جی، باپ 10 ہمیں وہیں لے جاتا ہے. فرینکلن کی ایک پریزنٹیشن تھی، ڈی این اے پر اپنے کام کے نتائج وہ پیش کر رہی تھیں. اور واٹسن بھی وہاں موجود تھے، اس امید میں کہ شاید ڈی این اے کی ہیلیکل ساخت کا کوئی ثبوت مل جائے. مگر فرینکلن کا انداز وہ بالکل مختلف تھا. وہ ایک انتہائی محتاط کرسٹلوگرافر تھیں. کرسٹلوگرافر مطلب؟ یعنی وہ جو قلمے یا کرسٹلز ہوتے ہیں ان پر ایکس رے ڈال کر ان کی ساخت کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیتی تھیں. ان کا فلسفہ تھا کہ پہلے ٹھوس تجرباتی ڈیٹا اکٹھا کرو، پھر کسی نتیجے پر پہنچو. اچھا. وہ ماڈل بنانے کے طریقے پر جو کرک و واٹسن کیمبرج میں اور پالنگ امریکہ میں کر رہے تھے اس پر کافی شک کرتی تھی. تو وہ ماڈل بنانے کے حق میں نہیں تھی؟ ان کے خیال میں بغیر کافی ڈیٹا کے ماڈل بنانا جلد بازی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ ان کا کام ابھی وہ ابتدائی مرحلے میں ہے اور کوئی حتمی بات کہنا ٹھیک نہیں. واٹسن لکھتے ہیں کہ پریزنٹیشن کا ماحول کافی سنجیدہ تھا. فرینکلن پر اعتماد تھیں لیکن شاید تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی. اور وہاں مورس ولکنز بھی تھے ان کے ساتھ ہی. لیکن کوئی بھی فرینکلن کو ماڈل بنانے کا مشورہ دینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. واٹسن کا خیال ہے شاید لوگ فرینکلن کے تیز مزاج سے ڈرتے تھے. اور یہیں سے ہمیں کنگز کالج گروپ کے اندر جو کشیدگی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. ہاں، وہ ولکنز اور فرینکلن والی بات. جی، پریزنٹیشن کے بعد ولکنز اور واٹسن کی جو بات چیت ہوئی اس سے یہ واضح ہوتا ہے ولکنز کو مایوسی تھی کہ فرینکلن کی بہتر ایکس رے تصاویر کے باوجود کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی. ان مشہور تصویروں کے باوجود؟ فوٹوگراف 51؟ جی، ان کے باوجود. ولکنز کو فرینکلن کی پیمائشوں پر بھی کچھ شبہات تھے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کام کا رشتہ کتنا تناؤ کا شکار تھا. یہ بھی دلچسپ ہے کہ ولکنز جو خود فزکس کے ماہر تھے انہیں واٹسن جیسے بایولوجسٹ سے بات کر کے حوصلہ ملتا تھا. ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے. اور وہ اس بات پر بھی مایوس تھے کہ بایولوجی کی باقی دنیا ڈی این اے کی ساخت جاننے میں اتنی دلچسپی کیوں نہیں لے رہی جو زندگی کا بنیادی راز ہے. تو اگر ہم خلاصہ کریں، باب 9 ہمیں ایک نظریاتی کامیابی دکھاتا ہے، وہ ہیلیکل ڈفریکشن تھیوری والی جو کرک اور کوچران کے اشتراک سے ممکن ہوئی. صحیح. اور دوسری طرف باب 10 ہمیں تجرباتی محاذ کے چیلنجز دکھاتا ہے، سائنسی طریقوں پر اختلاف، فرینکلن کا محتاط انداز بمقابلہ کرک واٹسن کی ماڈلنگ اور کنگز کالج میں وہ ذاتی تناؤ. بالکل. یہ ابواب سائنس کرنے کے دو مختلف فلسفے آمنے سامنے لاتے ہیں. ایک طرف ٹھوس تجرباتی ثبوت پر زور جیسے فرینکلن، جی، اور دوسری طرف تھیوریٹیکل ماڈلنگ قیاس آرائی جس پر کرک اور واٹسن یقین رکھتے تھے. یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ڈی این اے جیسی بڑی دریافت صرف ذہانت کا کھیل نہیں تھی. اس میں انسانی تعلقات، مقابلہ بازی اور سوچ کے مختلف انداز یہ سب شامل تھے. فرینکلن کے ایکس رے ڈیٹا کی اہمیت تو تھی، چاہے اس وقت اس کی تشریح پر اتفاق نہ تھا. بالکل، وہ ڈیٹا بعد میں بہت اہم ثابت ہوا. تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح کرک اور کوچران نے تھیوری میں پیش رفت کی، جبکہ فرینکلن اپنے محتاط کام پر قائم رہیں، اور کنگز کالج میں اندرونی اختلافات کیسے کہانی کا حصہ تھے. کہ اگر ان کرداروں کی شخصیات مختلف ہوتیں، ان کے تعلقات بہتر ہوتے یا ان کے سائنسی انداز مختلف ہوتے تو کیا یہ کہانی ایسی ہی ہوتی؟ بالکل. یہ واقعہ ہمیں سائنس میں انفرادی ذہانت، اشتراک، مقابلے بازی اور مختلف طریقوں کے پیچیدہ تال میل کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے. آج ہم ذرا 1950 کی دہائی کے ان خاص دنوں میں جا رہے ہیں جب ڈی این اے کی ساخت بس سامنے آنے ہی والی تھی.
باب 11 اور 12 ہمیں اس کہانی کے ایک اہم موڑ پر لے جاتے ہیں۔ جی بالکل، باب 11 میں واٹسن اور کرک اپنا وہ نیا دریافت شدہ ماڈل ڈبل ہیلکس کچھ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اچھا، کن لوگوں کو؟ مطلب کیا یہ کوئی باقاعدہ پریزنٹیشن تھی؟ نہیں، باقاعدہ تو نہیں تھی، بس چند کیا کہتے ہیں بھروسے والے سائنسدانوں کو، جاننے والوں کو۔ اور ماڈل وہ ڈبل ہیلکس کیسا لگا انہیں؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ کافی متاثر ہوئے، اس کی سادگی، اس کی خوبصورتی، وہ بہت واضح تھی۔ تو پھر تو کام بن گیا، مطلب مان لیا سب نے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں تھا۔ واٹسن اور کرک وہ محتاط تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، کیوں کافی نہیں تھا؟ ماڈل تو بن گیا تھا نا؟ جی ماڈل تھا، لیکن انہیں ابھی تک روزالینڈ فرینکلن کی حمایت چاہیے تھی، اور سب سے اہم اسے باقاعدہ طور پر شائع کروانا تھا تاکہ سائنسی دنیا اسے تسلیم کرے۔ او ہاں، فرینکلن، کنگز کالج والی، ان کا ڈیٹا، انہیں اندازہ تھا کہ ان کا ڈیٹا اس ماڈل میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں، یہی تو کہانی کا ایک اہم پہلو ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھیں کہ واٹسن نے ان کا وہ فوٹو 51 دیکھا تھا یا ان کے دوسرے نتائج استعمال کیے۔ تو وہ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی بالکل اسی طرح کے نتائج پر پہنچ رہی تھیں، وہ بھی ہیلکس کی ساخت کے قریب تھیں۔ واہ، مطلب دو ٹیمیں، کیمبرج میں واٹسن اور کرک اور لنڈن میں فرینکلن، اور دونوں ایک ہی سمت میں؟ بالکل متوازی راستوں پر۔ لیکن ظاہر ہے باب 12 تک آتے آتے واٹسن اور کرک اپنے مکمل ماڈل کے ساتھ وہ تھوڑا آگے نکل چکے تھے۔ تو یہ اعلان سے پہلے کے دن کافی تناؤ والے ہوں گے، ایک سنسنی سی ہوگی۔ جی ہاں بالکل، باب 12 اسی ماحول کو بیان کرتا ہے۔ ایک طرف خوشی تھی دریافت کی، دوسری طرف یہ دباؤ کہ جلدی شائع کیا جائے، کہیں لائنس پالنگ بازی نہ لے جائیں۔ فکر بھی کہ فرینکلن اور کنگز کالج کی ٹیم کا رد عمل کیا ہوگا۔ تو یہ کیمبرج والی ٹیم، واٹسن اور کرک، وہ اب دنیا کو بتانے کے لیے تیار تھے؟ جی، وہ اپنا مقالہ تیار کر رہے تھے نیچر جریدے کے لیے، ماڈل تیار تھا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ ابواب اصل میں اس بڑی دریافت کے کیا کہتے ہیں فائنل مراحل کو دکھاتے ہیں۔ بالکل، وہ آخری مرحلہ جب سب کچھ تیار ہو لیکن ابھی دنیا کے سامنے نہ آیا ہو، اس میں وہ مقابلہ بازی بھی ہے، کچھ اخلاقی سوالات بھی اٹھتے ہیں ڈیٹا کے استعمال پر، اور وقت کی اہمیت، سب کچھ شامل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ ڈبل ہیلکس کی سچائی، وہ تو اب سامنے آنے والی تھی۔ جی، وہ تو ناقابل تردید تھی، بس رسمی اعلان باقی تھا۔ تو اگلے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ماڈل کیسے شائع ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے سائنس کی دنیا پر۔ بالکل، وہ ایک کیا کہتے ہیں دھماکہ تھا جس نے حیاتیات کی پوری سمت بدل دی۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے مقابلہ بازی، کچھ ادھوری معلومات اور تھوڑی سی قسمت مل کر اتنی بڑی دریافت کا باعث بنے۔ ہاں، اور یہ سوال بھی کہ کیا دریافت کی دوڑ میں معلومات شیئر کرنے کے اصول ہمیشہ واضح ہوتے ہیں، یہ آج بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ آج ہم واٹسن اور کرک کی کہانی میں ایک اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں، وہ وقت جب انہوں نے اپنا پہلا ڈی این اے ماڈل بنایا اور اسے کنگز کالج کی ٹیم کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ جی، یہ نومبر 1951 کی بات ہے غالباً۔ کنگز کالج لنڈن سے مورس ولکنز، روزلینڈ فرینکلن اور ان کے ایک شاگرد گوسلنگ وہ کیمبرج آئے۔ مقصد تھا واٹسن اور کرک کا بنایا ہوا یہ نیا 3 زنجیروں والا ڈی این اے ماڈل دیکھنا۔ بالکل، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ماحول شروع سے ہی کچھ آپ کہہ لیں کہ تناؤ والا تھا۔ ولکنز اور فرینکلن کے درمیان خود کچھ پروفیشنل اختلافات چل رہے تھے۔ اچھا، تو ملاقات شروع کیسے ہوئی؟ واٹسن اور کرک کا کیا پلان تھا؟ ان کا منصوبہ 2 حصوں میں تھا۔ پہلے فرانسس کرک، جو زیادہ تھیوریٹیکل تھے، وہ ہیلیکل تھیوری یعنی ڈی این اے کی اسپرنگ جیسی ساخت، اس کے فوائد بتائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دونوں مل کر یہ سمجھائیں گے کہ وہ اس 3 زنجیروں والے ماڈل تک کیسے پہنچے۔ تو کرک نے شروع کیا، ہیلیکل تھیوری، بیسل فنکشنز، یہ سب ریاضی سمجھائی؟ جی، انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن کنگز کی ٹیم، خاص طور پر ولکنز، وہ کچھ خاص متاثر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ولکنز نے فوراً کہا کہ بھئی یہ ریاضی تو ہمارے ہاں سٹوکس پہلے ہی کر چکے ہیں، مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اور روزلینڈ فرینکلن، ان کا کیا رد عمل تھا؟
وہ تو ایکس رے ڈیٹا پر کام کر رہی تھی۔ ہاں، اور وہ تو بالکل ہی قائل نہیں ہوئی۔ ان کا موقف بڑا واضح تھا کہ بھئی ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ ڈی این اے لازمی طور پر ہیلیکل ہی ہو۔ اچھا، پھر جب بات ماڈل پر آئی، وہ 3 زنجیروں والا ماڈل جس کے مرکز میں ان کے خیال میں میگنیشیم آئنز تھے جو زنجیروں کو جوڑ رہے تھے، ہاں، وہاں فرینکلن نے فوراً ایک بہت بڑا سائنسی اعتراض اٹھا دیا۔ کیا اعتراض تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ڈی این اے تو پانی میں ہوتا ہے، تو یہ میگنیشیم آئنز جو مثبت چارج والے ہوتے ہیں یہ تو فوراً پانی کے مالیکیول سے گھر جائیں گے۔ بالکل، یہ تو کیمسٹری کا اصول ہے۔ جی، تو پھر وہ ایک مضبوط کسی ہوئی ساخت کے مرکز میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ تھا۔ اوہ، یہ تو ماڈل کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ یقیناً۔ اور پھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ واٹسن کو اچانک احساس ہوا۔ کیا؟ انہیں یاد آیا کہ فرینکلن نے جب اپنا ڈیٹا پیش کیا تھا تو انہوں نے ڈی این اے میں پانی کی مقدار بتائی تھی اور واٹسن کو وہ مقدار غلط یاد رہ گئی تھی۔ او نہیں، کتنی غلط؟ کافی زیادہ۔ مطلب ان کے ماڈل میں جتنا پانی دکھایا گیا تھا اصل میں ڈی این اے میں اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ پانی ہونا چاہیے تھا۔ 10 گنا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کا مطلب تھا کہ ان کا پورا ماڈل، اس کی بنیاد ہی غلط تھی۔ پانی کی مقدار، سالمے کی شکل، اس کی ساخت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ تو مکمل ناکامی ہو گئی۔ لنچ پر کیا بات ہوئی پھر؟ کچھ خاص نہیں۔ فرینکلن اور گوسلنگ تو واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا کام اس بچگانہ کوشش سے بالکل متاثر نہیں ہوگا۔ سخت الفاظ ہیں۔ جی، تو وہ ماڈل جو صبح اتنے اعتماد سے پیش کیا گیا تھا، دوپہر تک اپنے ساری کشش کھو چکا تھا۔ کنگز کی ٹیم جلد ہی واپس لنڈن چلی گئی، مایوسی کے عالم میں۔ اور پھر یہ خبر لیب کے سربراہ سر لارنس براگ تک پہنچی ہوگی۔ جی بالکل۔ اور بریگ تو پہلے ہی کرک سے کچھ آپ کہہ لیں کہ نالاں تھے۔ انہیں لگتا تھا کرک بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور کام کم۔ تو براگ کا رد عمل کیا تھا؟ کافی سخت۔ انہیں لگا کہ یہ کنگز کالج کے کام میں مداخلت ہے اور یہ کہ واٹسن اور کرک کا کام غیر ضروری ہے، کوئی اصلیت نہیں اس میں۔ تو انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ انہوں نے کرک اور واٹسن کے سپروائزر میکس پیروٹس ان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ فوراً ڈی این اے پر کام بند کیا جائے۔ بند کر دیا جائے؟ بالکل۔ جی، بریگ نے کہا کہ یہ کنگز کا شعبہ ہے، انہیں کرنے دیں۔ کرک کو کہا گیا کہ وہ اپنی پی ایچ ڈی پر توجہ دیں جو ہیموگلوبن پر تھی۔ کیا واٹسن اور کرک نے اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج کیا؟ نہیں، انہوں نے اپیل نہیں کی، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کا ماڈل جو شوگر فاسفیٹ بیک بون مرکز میں تھی ہاں، وہ کیمیائی طور پر ممکن نہیں تھا۔ ایٹم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ رہے تھے جتنا اصولاً نہیں آنا چاہیے، ساخت مستحکم نہیں تھی۔ تو وہ خود بھی ایک طرح سے مان گئے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ انہیں یہ بھی لگا کہ شاید کنگز والے بھی جلدی ماڈل نہیں بنائیں گے، تو کرسمس 1951 تک ایسا لگ رہا تھا کہ برطانیہ میں ڈی این اے کی ساخت کی کھوج ایک طرح سے رک گئی ہے۔ تو پھر کرک اور واٹسن نے کیا کیا؟ کرک واپس پروٹین پر چلے گئے۔ بظاہر تو یہی ہوا، وہ ہیموگلوبن پر کام کرنے لگے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ڈی این اے کا خیال ان کے ذہن سے نکلا نہیں، وہ پس منظر میں سوچتے رہے۔ اور واٹسن؟ وہ تو بایولوجسٹ تھے، انہیں کیمسٹری؟ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ واٹسن نے اپنا زیادہ وقت کیمسٹری پڑھنے میں لگایا، خاص طور پر لائنس پالنگ کی مشہور کتاب ہے دی نیچر آف دی کیمیکل بانڈ۔ اچھا، پالنگ تو خود بھی ڈی این اے پر کام کر رہے تھے نا؟ جی، وہ امریکہ میں ایک بڑے مدعا مقابل تھے، تو واٹسن نے پالنگ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، شاید کیمسٹری کے بنیادی اصولوں میں ہی کوئی سراغ مل جائے ڈی این اے کے لیے۔ تو یہ تھی کہانی ان کی پہلی کوشش کی، ایک پراعتماد آغاز، لیکن پھر سائنسی جانچ، ڈیٹا کی غلط فہمی اور ایک بنیادی غلطی۔ بالکل، اور نتیجہ یہ کہ انہیں کام سے روک دیا گیا۔ یہ واقعہ سائنس کے عمل کی بڑی اچھی مثال ہے۔ ناکامی، مقابلہ بازی، ادارہ جاتی دباؤ، یہ سب چیزیں تحقیق پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جی، اور یہ بھی کہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات جیسے پانی کی مقدار کتنی اہم ہو سکتی ہیں، یہ نظریاتی ماڈلز کو بنا بھی سکتی ہیں اور گرا بھی سکتی ہیں۔ یہ بات تو ہے، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ ظاہری رکاوٹ اور مایوسی کے باوجود وہ تجسس، وہ بنیادی سوال، وہ ان کے ذہنوں میں زندہ رہا۔ ہاں، اور پھر آخر ایسا کیا ہوا، کون سی نئی بات سامنے آئی، یا سوچ کا کون سا نیا زاویہ ملا جس نے انہیں دوبارہ اس مسئلے کی طرف لا کھڑا کیا؟
وہ ایک الگ دلچسپ کہانی۔ آئیے آج فراہم کردہ ذرائع کے باب 15 اور 16 کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ڈی این اے پر کام کچھ ٹھہرا ہوا سا لگتا ہے۔ جی بالکل، اور واٹسن خود بھی ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر تھوڑے غیر یقینی حالات میں تھے۔ ہاں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس دوران ان کے ذاتی تجربات کیا رہے، جیسے وہ اسکاٹ لینڈ گئے کرسمس پر، اور پھر کیسے تمباکو موزائک وائرس TMV پر تحقیق ایک نئی سمت بن گئی۔ دراصل باب 16 میں یہ جو TMV پر کام شروع کرنے کا ذکر ہے نا، یہ بڑی دلچسپ حکمت عملی تھی۔ اچھا، کیسے؟ بظاہر تو یہ بالکل الگ موضوع لگتا ہے نا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ڈی این اے میں جو ان کی دلچسپی تھی اس کو جاری رکھنے کا ایک طرح سے محاذ تھا، ایک پردہ تھا۔ اوہ اچھا، تو آج ہم ان ذاتی چیلنجز اور یہ جو سائنسی موڑ آیا، ان دونوں سے اہم باتیں نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل۔ تو باب 15 سے شروع کرتے ہیں۔ واٹسن کرسمس منانے اسکاٹ لینڈ جاتے ہیں، کیریڈائل مچسن خاندان کے پاس۔ ہاں، وہاں کا ماحول بڑا دلچسپ بیان کیا گیا ہے۔ زندہ ذہنوں کی عجیب و غریب اقسام جمع ہوتی تھی وہاں۔ بالکل، سرد موسم، بحثیں، کھیل۔ واٹسن نے وہاں داڑھی بھی بڑھائی، پھر کاٹ دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات سائنسدان کی زندگی کا ایک الگ ہی رخ دکھاتی ہیں، ہے نا؟ صحیح کہا۔ یہ صرف لیب کوٹ والے سائنسدان نہیں ہوتے، یہ جو وقفے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، نیا ماحول، یہ سب سوچ پر اثر ڈالتا ہے۔ ہاں، شاید وہ تحقیق کے دباؤ سے نکل کر کچھ نیا سوچ پاتے ہوں۔ بالکل، اور اسی دوران انہیں اپنی بہن الزبتھ کے ڈنمارک جانے کی فکر بھی لگی ہوئی تھی، تو یہ ذاتی پریشانیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور پھر وہ فیلوشپ والا مسئلہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ جی، انہیں پتہ چلا کہ ان کی امریکی فیلوشپ ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس ادارے میں کام نہیں کر رہے تھے جہاں انہیں کرنا تھا۔ اوہ، بعد میں ایک نئی فیلوشپ ملی، مگر وہ چھوٹی تھی، صرف 8 مہینے کی، اور پیسے بھی کم تھے۔ ہاں، ذرائع کے مطابق انہیں لگا جیسے یہ اسٹاک ہوم نہ جانے کی سزا مل رہی ہے، تقریباً $1000 کا نقصان۔ جی، یہ واقعہ سائنس کی دنیا میں فنڈنگ کی جو غیر یقینی صورتحال ہے نا، اس کی بہترین مثال ہے۔ بالکل، انتظامی فیصلے کیسے تحقیق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انہیں امریکہ میں ولیمز ٹاؤن میں لیکچر کی دعوت ملی ہاں، تو انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ وہ کیمبرج کے ماحول سے زیادہ سیکھ رہے ہیں اور جون تک امریکہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اچھا، تو دانشورانہ ماحول ان کے لیے زیادہ اہم تھا، پیسے یا سفر سے بھی زیادہ؟ لگتا تو یہی ہے، ان کی ترجیحات واضح تھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب باب 16 پر آتے ہیں، TMV والا محاذ۔ جی، تمباکو موزائک وائرس۔ تو واٹسن نے اس وائرس پر کام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ DNA والی تحقیق کو چھپا سکیں۔ ویسے TMV خود بھی کافی دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ DNA نہیں بلکہ RNA استعمال کرتا ہے، رائبو نیوکلک ایسڈ، اور اس کا مالیکولر وزن بھی بہت زیادہ ہے۔ اس پر پہلے بھی کام ہوا تھا، ہے نا؟ برنال اور فانکوچن نے ایکس رے سے۔ جی بالکل، ایکس رے کا کام پہلے سے موجود تھا، اور یہاں RNA اور پروٹین سب یونٹس کا خیال اہم ہے، یعنی وہ چھوٹے پروٹین حصے جن سے مل کر یہ وائرس بنتا ہے۔ ایک جرمن سائنسدان شریم کا کام بھی تھا کچھ؟ ہاں، شریم کا کام متنازع تھا۔ اس نے کہا تھا کہ TMV بہت چھوٹے پروٹین مالیکول سے بنا ہے، لیکن جنگ کی وجہ سے اس کے کام کو تھوڑا شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اچھا، تو یہ بھی ہے کہ بیرونی حالات کیسے سائنسی نتائج کو متاثر کرتے ہیں۔ بالکل، قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ واٹسن کو برنال اور فانکوچن کے پرانے ایکس رے پیٹرنز میں وہ ہیلیکل ساخت کے اشارے نظر آئے، سپرنگ جیسی بناوٹ۔ جی، اور وہ یہ دیکھ کر بہت پرجوش ہو گئے۔ کرک کا کیا رد عمل تھا؟ کرک بھی شروع میں دلچسپی لے رہے تھے، بلکہ مذاق میں انہوں نے وہ فورئر ٹرانسفارمز فار دا برڈ واچر والی بات کی۔ ہاں، یہ کیا چیز ہے فورئر ٹرانسفارم؟ یہ بنیادی طور پر ایک ریاضیاتی طریقہ ہے۔ ایکس رے کے جو پیٹرن ہوتے ہیں نا، ان سے مالیکیول کی ساخت معلوم کرنے کے لیے بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ تو کرک کا خیال تھا کہ اسے اتنا آسان بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی عام بندہ بھی سمجھ لے۔ برڈ واچر سے مراد شاید یہی تھی، مگر پھر وہ محتاط ہو گئے۔ اچھا، پھر واٹسن نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا، کرسٹل بننے کے عمل سے متاثر ہو کر ہاں، FC فرینک کے نظریے سے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید TMV کے جو پروٹین سب یونٹس ہیں وہ بھی ایک ہیلیکل انداز میں جڑتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے سمجھیں موضوع گوشے یا کوزی کارنرز بنا سکیں، جہاں نئے آنے والا یونٹ آسانی سے فٹ ہو جائیں۔ ارے واہ،
اور آکسفورڈ میں وہ ہیلیکل سیڑھیاں دیکھ کر یہ خیال اور پکا ہو گیا؟ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ یہ مشابہت یعنی انالوجی کا استعمال ہے، ایک شعبے کا نظریہ دوسرے پر لاگو کرنا۔ بڑا تخلیقی طریقہ ہے سوچنے کا۔ بالکل، لیکن ظاہر ہے صرف نظریے سے کام نہیں چلتا، تجربات کی ضرورت تھی۔ صحیح، تو تجربات کے لیے انہوں نے ہیوگ ہکسلے سے ایکس رے ٹیکنیک سیکھی۔ جی، اور رائے مارکم سے ٹی ایم وی کے نمونے لیے۔ مارکم نے تو مذاق بھی اڑایا تھا، ہے نا، ہم، کہ واٹسن اور کرک جیسے تھیوری والے لوگ اب خود لیب میں گھس گئے ہیں۔ ہاں بالکل، مگر شروع میں تجرباتی نتائج کچھ خاص اچھے نہیں تھے، مایوس کن تھے۔ اور اسی دوران ایک اور پریشانی، لائنس پولنگ کے آنے کی خبر۔ جی، لائنس پولنگ بڑا نام تھا مولیکولر بائیولوجی میں، وہ خود بھی بڑے مولیکیولز کی ساخت پر کام کر رہے تھے۔ خبر آئی کہ وہ لنڈن آ رہے ہیں اور شاید کنگز کالج بھی جائیں۔ یہاں ڈی این اے پر روزی فرینکلن اور ولکنز کام کر رہے تھے۔ بالکل، تو یہ ایک طرح سے مقابلے کا دباؤ بڑھ گیا۔ تو ان ابواب سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس صرف لیب کی کہانی نہیں ہے، ذاتی زندگی، فنڈنگ، تعلقات، سب کچھ شامل ہے۔ صحیح کہا، اور تحقیق کا راستہ بھی ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا، کبھی کبھی حکمت عملی سے سمت بدلنی پڑتی ہے۔ جیسے یہ ٹی ایم وی کو ڈی این اے کے لیے استعمال کرنا، اور نظریاتی سوچ اور عملی تجربات دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہیلیکل ساخت کا خیال، کرسٹل والی مثال، اور پھر ایکس رے کے تجربات، ناکامیوں اور مقابلے کے باوجود لگے رہنا پڑتا ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سامعین بھی سوچیں کہ یہ جو مشابہتیں ہوتی ہیں، انالوجیز، جیسے کرسٹل سے وائرس کا اندازہ لگانا یا وہ اچانک آنے والا خیال، انٹیوشن، اس کا سائنس میں کتنا کردار ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یا پھر یہ کہ بیرونی دباؤ جیسے پولنگ جیسے حریف کی خبر، یہ تحقیق کی رفتار اور سمت پر کتنا اثر ڈالتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ سائنس، بین الاقوامی سیاست اور ذاتی رقابتوں کی ایک بڑی دلچسپ کہانی بتاتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ وہاں ہے جہاں سائنسدانوں کے اپنے سفر پر بھی آپ کہیں سیاست اثر انداز ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل، یہ وہ سرد جنگ کا ابتدائی دور ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہ لینس پولنگ جیسے بڑے کیمسٹ کو، نوبل انعام یافتہ تھے وہ، ہاں، اتنا بڑا نام۔ جی ان کو لنڈن جانے سے روک دیتا ہے۔ وجہ ان کے امن پسند خیالات، ان پر شک کیا جا رہا تھا۔ اچھا، مطلب سائنسی کام پر بھی سیاسی پہرے تھے۔ جی اسی طرح لوریا تھے، انہیں بھی پاسپورٹ نہیں مل سکا۔ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اور انہی مطلب عجیب حالات میں جیمز واٹسن کو موقع ملتا ہے کہ وہ آکسفورڈ میں ایک کانفرنس میں جائیں، جی اور وہاں امریکی فیج گروپ خاص طور پر ہرشے اور چیس کے تجربات پیش کریں۔ ہاں، وہی تجربات جنہوں نے آپ کہہ لیں ڈی این اے کو مرکزی جنیاتی مواد ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کہ ڈی این اے ہی اصل چیز ہے، پروٹین نہیں۔ جی ہاں، مگر دلچسپ بات یہ ہے وہاں سینکڑوں ماہرین موجود تھے، لیکن زیادہ تر نے اس پریزنٹیشن پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اچھا، کیوں؟ بس چند ایک لوگ تھے جو دلچسپی لے رہے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ڈی این اے کی اہمیت کا خیال اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ لوگ شاید اب بھی پروٹینز کو زیادہ اہم سمجھ رہے تھے۔ بالکل بالکل۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو کنگز کالج لنڈن میں مورس ولکنز اور روزی فرینکلن کے درمیان ڈی این اے پر اختلافات اتنے شدید ہو گئے تھے کہ وہ ماڈل بنانے کا کام وہ تو تقریباً رک ہی گیا تھا۔ اوہو، یعنی ایک طرف تو ڈی این اے کی اہمیت پر ہی سوالیہ نشان، دوسری طرف جو کام کر رہے ہیں ان میں آپس میں نہیں بن رہی۔ جی مگر پھر واٹسن کو تماکو موزیک وائرس یعنی ٹی ایم وی پر کام کرتے ہوئے ایک کامیابی ملتی ہے۔ بالکل، کیمبرج میں ایک نئی زیادہ طاقتور ایکس رے مشین آئی تھی۔ اچھا، اسے استعمال کرتے ہوئے واٹسن نے ٹی ایم وی کی بہت واضح تصاویر حاصل کی، اور ان سے یہ ثابت ہوا کہ اس وائرس کی ساخت مرگولہ نما ہے، ہیلیکل۔ واہ، تو یہ ایک بڑی پیش رفت تھی۔ جی ہاں، بہت بڑی۔ ایک تو اس سے واٹسن کا کیمبرج میں رہنا آپ کہیں جائز ٹھہرا۔ ہاں، ان کا کیس مضبوط ہو گیا۔ بالکل، اور دوسرا اس سے واٹسن اور فرانسس کرک دونوں کا اعتماد بہت بڑھ گیا۔ انہیں لگا کہ ہاں بھئی وہ مشکل مولیکیولز کی ساخت سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس کامیابی نے انہیں دوبارہ ڈی این اے کی طرف متوجہ کیا۔ جی، حوصلہ ملا۔ اور یہیں پر ایرون چارگف کا کام اہم ہو جاتا ہے نا؟ بالکل، چارگف نے جو دریافت کیا تھا کہ ڈی این اے میں ہمیشہ اے یعنی ایڈنین کی مقدار ٹی یعنی تھائمین کے برابر ہوتی ہے،
اور جی گوانین کی مقدار سی سائٹوسین کے برابر۔ جی یہی چارگف کے قواعد کہلاتے ہیں۔ شروع میں تو کرک نے ان پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، انہیں یہ کوئی اتفاق سا لگا۔ اچھا، انہیں لگا یہ بس ایسے ہی ہے۔ ہاں، لیکن پھر جان گرفت نامی ایک تھیوریٹیکل کیمسٹ سے بات چیت ہوئی تو وہاں یہ خیال سامنے آیا کہ شاید جین جب اپنی کاپی بناتا ہے نا تو وہ تکمیلی سطحوں یعنی کمپلیمنٹری سرفیسز کا استعمال کرتا ہے۔ تکمیلی سطحیں مطلب جیسے ایک دوسرے میں فٹ ہونے والی؟ بالکل، جیسے تالے میں چابی۔ تو گرفت کے جو ابتدائی اندازے تھے، کیلکولیشنز تھیں، ان سے لگا کہ شاید اے اور ٹی اور جی اور سی کی جو چپٹی سطحیں ہیں ان کے درمیان کوئی قدرتی کشش، کوئی اٹریکشن ہوتی ہے۔ اوہ، تو کرک نے فوراً اس نظریاتی بات کو چارگف کے تجرباتی نتائج سے جوڑ دیا جی ایک دم۔ کہ شاید A = T اور G = C اسی لیے ہے کہ A ہمیشہ T کے ساتھ جڑتا ہے اور G ہمیشہ C کے ساتھ۔ بالکل یہی خیال تھا، اگرچہ ذرائع بتاتے ہیں کہ گرفت کی دلیلیں بہت آپ کہیں پکی نہیں تھیں۔ ہاں، کچھ شکوک و شبہات تھے۔ جی، اور کچھ سائنسدان جیسے رائے مارکھم، انہیں تو چارگف کے تجرباتی طریقوں پر بھی کچھ اعتراضات تھے۔ تو ابھی معاملہ غیر یقینی ہی تھا۔ بالکل، اور اسی دوران چارگف خود کیمبرج آ گئے۔ اچھا، پھر تو واٹسن اور کرک کی ملاقات ہوئی ہوگی ان سے؟ جی ہوئی، لیکن ذرائع کے مطابق وہ ملاقات کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ چارگف نے ان دونوں نوجوانوں کا، خاص طور پر کرک کا، جنہیں آپ سوچیں بیسس کے بنیادی کیمیائی فرق بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھے، ان کے انداز اور لا علمی کا مذاق اڑایا۔ اور ان کی جو کوششیں تھیں نا ڈی این اے ماڈل بنانے کی، انہیں بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ تو مطلب کہانی کے اس موڑ پر ایک طرف سیاسی رکاوٹیں ہیں، سائنسی شکوک ہیں اور ذاتی ناپسندیدگی بھی چل رہی ہے، جی لیکن دوسری طرف ٹی ایم وی والی کامیابی سے ایک نیا اعتماد بھی ملا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دو بڑے اشارے، دو بڑی کلوز اب میز پر ہیں۔ ایک چارگف کے تجرباتی نتائج A = T، G = C، صحیح۔ اور دوسرا گرفس کا وہ نظریاتی خیال کہ شاید اے ٹی اور جی سی کے درمیان کوئی خاص کشش ہے۔ تو اگرچہ ابھی تصویر بالکل واضح نہیں ہے اور شخصیات کا ٹکراؤ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈی این اے کی ساخت کی جو یہ بڑی پہیلی ہے، اس کے ضروری ٹکڑے اب شاید جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح بڑی سائنسی دریافتیں صرف سائنس اور منطق سے ہی نہیں ہوتیں، اس میں انسانی جذبات، ذاتی مقابلے بازی، قسمت اور یہاں تک کہ جو بڑے ماہرین ہوتے ہیں ان کی طرف سے نئے خیالات کی مخالفت بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جی بالکل، یہ سارا مکسچر ہی تاریخ بناتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں 1952 کی، خاص طور پر موسم گرما اور خزاں کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ڈی این اے یعنی زندگی کا نقشہ، اس کی ساخت کیا ہے، یہ ایک بڑا سوال تھا۔ کیمبرج میں واٹسن اور کرک تھے تو صحیح، جی، مگر ان کی توجہ پوری طرح ڈی این اے پر نہیں تھی، کبھی ادھر بھٹک رہی تھی۔ بالکل، اور آج ہم جیمز واٹسن کی کتاب دی ڈبل ہیلکس کے باب 19 اور 20 کے کچھ حصوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، ان ابواب کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ اس وقت سائنس کی دنیا میں کیا چل رہا تھا، واٹسن کے تعلقات کیسے تھے بڑے سائنسدانوں سے، اور یہ ڈی این اے کی دوڑ میں کیا اتار چڑھاؤ آ رہے تھے۔ چلیں باب 19 سے شروع کرتے ہیں۔ 1952 کی گرمیاں، واٹسن پیرس میں تھے ایک بائیو کیمسٹری کانفرنس میں۔ وہاں ان کی ملاقات ارونڈ شارگاف سے ہوئی۔ یہ وہی شارگاف ہے نا جن کے رولز بعد میں بہت کام آئے؟ جی بالکل وہی شارگاف، جنہوں نے بتایا تھا کہ ڈی این اے میں اے ہمیشہ ٹی کے برابر ہوتا ہے اور جی ہمیشہ سی کے۔ یہ بہت بڑا اشارہ تھا۔ کرک تو اس کی اہمیت سمجھ رہے تھے۔ لیکن ملاقات کیسی رہی؟ بس واٹسن لکھتے ہیں کہ سرسری سی ملاقات تھی اور شارگاف نے انہیں دیکھ کر بس ایک طنزیہ سی مسکراہٹ دی، مطلب کوئی تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی۔ عجیب بات ہے، شاید کھل کر بات ہوتی تو کچھ پہلے پتہ چل جاتا۔ ہو سکتا ہے۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس میں ذاتی تعلقات، رویے، یہ چیزیں بھی کتنی اہم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پھر میکس ڈیلبروک سے بھی بات ہوئی۔ وہ تو جینیات کے بہت بڑے نام تھے۔ انہیں واٹسن کے کیمبرج میں اسٹرکچرل بائیولوجی یعنی ساخت پر کام کرنے سے کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں، ڈیلبروک بنیادی طور پر جینیٹکس یعنی وراثت کو زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ انہیں شک تھا کہ صرف ساخت معلوم کرنے سے جینیات کے بڑے سوال کیسے حل ہوں گے۔
اچھا، وہ واٹسن کے کیمبرج میں رہنے پر تو راضی تھے، مگر ان کے کام کی اہمیت پر یوں کہیں کہ پوری طرح قائل نہیں تھے۔ اور جب واٹسن نے کرک کا موازنہ لائنس پالنگ سے کیا، جو اس وقت کے سب سے بڑے کیمسٹ مانے جاتے تھے، جی ہاں، تو ڈیلبروک اس بات سے بھی کچھ ناخوش ہوئے۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ کرک ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے۔ اور پھر خود لائنس پالنگ بھی آگے کانفرنس میں۔ جی، وہ آئے اور انہوں نے الفا ہیلکس پر لیکچر دیا۔ الفا ہیلکس یعنی پروٹین کی ایک خاص قسم کی سپرنگ جیسی ساخت۔ کیا کوئی نئی بات پتہ چلی اس لیکچر سے؟ واٹسن کے مطابق تو کوئی خاص نئی بات نہیں تھی، بس پرانے خیالات ہی دہرائے۔ ہجوم بہت تھا لیکچر میں، لیکن واٹسن کی پالنگ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ وہی مارس ولکنز بھی ملے ہوں گے جو کنگز کالج میں ڈی این اے پر کام کر رہے تھے؟ جی، ولکنز بھی وہیں تھے۔ واٹسن لکھتے ہیں کہ وہ کچھ مایوس سے لگ رہے تھے اور کانفرنس کے لیکچر سے بھی بیزار تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب بڑے لوگ جمع تو تھے، مگر ڈی این اے کی طرف کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ پیرس کے بعد واٹسن روئے مونٹ گئے ایک فاج میٹنگ کے لیے۔ فاج یعنی وہ وائرس جو بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتے ہیں نا؟ ہے نا؟ بالکل۔ واٹسن نے ولکنز کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر ولکنز کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ جلدی واپس چلے گئے۔ اچھا، وہاں پالنگ بھی آئے تھے؟ ہاں، پالنگ بھی آئے تھے، مگر بس تھوڑی دیر کے لیے، سماجی طور پر ملنے۔ سائنس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ البتہ واٹسن کی پالنگ کی بیوی ایوا ہیلن سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا پیٹر پالنگ جلد ہی کیمبرج آ رہا ہے۔ یہ پیٹر پالنگ والی بات اہم ثابت ہوئی تھی نا بعد میں؟ جی ہاں، یہ رابطہ آگے چل کر کام آیا۔ اور پھر وہ دلچسپ واقعہ سان سوسی گارڈن پارٹی کا، واٹسن کا سامان چوری ہو گیا تھا؟ جی، ٹرین سے سامان چوری ہو گیا تو انہیں ادھار کے کپڑوں میں پارٹی میں جانا پڑا۔ وہاں میزبان بیرنس نے ایک تبصرہ کیا کہ وہ افسوس کر رہی ہیں کہ کیمبرج کا پاگل انگریز نہیں آیا۔ کس کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ، کرک یا واٹسن؟ واٹسن کو لگا کہ شاید ان دونوں میں سے کسی کے غیر روایتی رویے کی طرف اشارہ ہے، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید تھوڑا مختلف ہونا، ذرا ہٹ کے چلنا ہی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ دلچسپ۔ اچھا، اب آتے ہیں باب 20 پر، یعنی 1952 کی خزاں۔ یہاں ایک بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ واٹسن کی دلچسپی ڈی این اے سے ہٹ گئی؟ ہے موڑ تھا۔ واٹسن کی دلچسپی بیکٹیریا کی جینیات، خاص طور پر ان میں جنس یعنی سیکس کی دریافت، اس طرف چلی گئی۔ یہ بات کرک کو بالکل پسند نہیں آئی۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب عین موقع پر توجہ کیسے ہٹ گئی؟ وہ اٹلی میں ایک میٹنگ میں گئے تھے، پلانزا میں۔ وہاں ان کی ملاقات کیوالی سفورزا اور بل ہیز سے ہوئی۔ بل ہیز نے بیکٹیریا میں جینیاتی مواد کے تبادلے کا ایک نیا نظریہ پیش کیا جو جوشوا لیڈربرگ کے پرانے پیچیدہ نظریات سے آسان تھا۔ اور واٹسن کو وہ زیادہ دلچسپ لگا؟ جی، واٹسن اسی میں کھو گئے۔ وہ لیڈربرگ کے پرانے تجربات کو ہیز کے نئے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ ڈی این اے کی تحقیق سے ایک بڑی ڈائیورژن، ایک بھٹکاؤ تھا۔ جبکہ کرک، وہ تو ڈی این اے پر ہی توجہ رکھنا چاہتے تھے، پالنگ سے مقابلہ جو تھا۔ کرک بہت ناخوش تھے اس صورتحال سے۔ وہ چاہتے تھے کہ واٹسن ڈی این اے پہ دھیان دے۔ کرک اب بھی شارگف کے قانونوں یعنی A=T اور G=C کو بہت اہم سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے ولکن سے بھی ملاقات کی تھی لندن میں۔ ہاں، لنچ پر ملے، مگر واٹسن بتاتے ہیں کہ زیادہ تر بات چیت ولکنز کی روزی فرینکلن کے بارے میں شکایات پر ہی ہوتی رہی۔ روزی فرینکلن کنگز کالج میں ولکنز کے ساتھ کام کر رہی تھیں اور ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے۔ تو سائنسی بات نہیں ہو پائی۔ کرک لکھتے ہیں کہ وہ جو اہم سائنٹیفک نکتہ ولکن سے پوچھنا چاہتے تھے وہ اس سارے گفتگو میں پوچھنا ہی بھول گئے۔ لیکن کرک خود بھی تو دوسرے کام کر رہے تھے، پروٹین کی ساخت پر۔ جی بالکل، وہ پروٹین کی ایک خاص ساخت کوئلڈ کوئلز کہلاتی ہے، اس پر بڑی شدت سے کام کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لائنس پالنگ سے پہلے اپنا یہ نظریہ شائع کروا دے۔ کامیاب ہوئے وہ اس میں؟ ہاں، انہوں نے اپنا مقالہ مشہور جرنل نیچر کو بھیجا۔ اس کام سے ان کی سائنسی ساکھ بھی بڑھ رہی تھی اور انہیں بروکلن، امریکہ میں ڈیوڈ ہارکر کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش بھی ہوئی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اور کنگز کالج میں کیا چل رہا تھا جہاں اصل ایکس رے کا ڈیٹا تھا؟ وہاں حالات کشیدہ تھے۔ ولکنز اور روزی فرینکلن کے درمیان تعاون تقریباً ناممکن تھا۔ روزی کی ایکس رے تصاویر بہتر تو ہو رہی تھیں، لیکن وہ اب بھی ہیلکس یعنی ڈی این اے کی سپرنگ جیسی ساخت اس خیال کے خلاف تھیں، اور ان کا ماننا تھا کہ جو شوگر فاسفیٹ کی بنی ریڑھ کی ہڈی ہے یعنی بیک بون، وہ باہر کی طرف ہے۔ اچھا،
یہ اندر باہر والی بات بہت اہم تھی نا ساخت کے لیے؟ جی ہاں، یہ بنیادی فرق تھا۔ چونکہ واٹسن اور کرک کو روزی کے تازہ ترین ڈیٹا تک براہ راست رسائی نہیں تھی، وہ کوئی حتمی ماڈل بنا نہیں پا رہے تھے۔ تو مجموعی طور پر 1952 کے خزاں تک ڈی این اے کی تحقیق ایک طرح سے ٹھہری ہوئی تھی، سب کسی نئی خبر، کسی اشارے کے منتظر تھے۔ بالکل، بس ایک وقتی اطمینان یہ ملا جب پیٹر پولنگ کیمبرج آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ لائنس پولنگ فی الحال ڈی این اے پر نہیں بلکہ کریکٹن پر کام کر رہا ہے، یعنی بالوں وغیرہ میں پائے جانے والے پروٹین پر۔ تو فوری خطرہ ٹل گیا محسوس ہوا انہیں۔ 1952 کے آخر تک ڈی این اے کی ساخت کا معاملہ حل طلب تھا۔ سائنسدان مختلف چیلنجز میں گھرے تھے، کبھی توجہ بھٹک رہی تھی، کبھی آپسی تعلقات اور رکاوٹیں آڑے آ رہی تھیں، اور کبھی سب سے اہم تجرباتی ڈیٹا تک رسائی نہیں تھی۔ یہ سارا منظرنامہ ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ سائنس کی بڑی دریافتیں ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں نہیں ہوتی، بہت سے موڑ، پھٹکاؤ اور غیر یقینی حالات ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے یہ سوچنے کی بات نکلتی ہے کہ کیا سائنس میں بڑی کامیابیاں اکثر ایسے ہی انتشار، غیر یقینی صورتحال اور بظاہر غیر متعلقہ نظر آنے والے کاموں کے بیچ سے ہی جنم لیتی ہیں؟ کیا یہ تمام رکاوٹیں اور بھٹکاؤ بھی کسی نہ کسی طرح آخرکار منزل تک پہنچنے کے سفر کا حصہ ہوتے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم کیمبرج میں جیمز واٹسن کی زندگی کے ایک بڑے نازک موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ وہ کلیئر کالج میں تو تھے، لیکن شروع کے دن سنائے کافی مشکل گزرے، کھانے پینے کے مسائل، صحت کے۔ جی بالکل، ذاتی مشکلات تو تھیں ہی، لیکن ان کے ذہن میں وہ بڑا سائنسی سوال بھی تو گردش کر رہا تھا۔ ڈی این اے، آر این اے، پروٹین، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہاں، وہ مشہور زمانہ کاغذ جو انہوں نے دیوار پر لگایا تھا، ڈی این اے، آر این اے، پروٹین۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ تیر کیمیائی تبدیلی نہیں دکھا رہے تھے۔ یہ اصل میں جینیٹک انفارمیشن کے بہاؤ کا ایک نظریہ تھا جو بعد میں سینٹرل ڈوگما کہلایا۔ ایک بنیادی خیال تھا یہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اور فرانسس کرک دونوں ہی اس وقت پوری طرح ڈی این اے پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے، ہے نا؟ صحیح، کرک صاحب تو اپنے پی ایچ ڈی تھیسز میں الجھے ہوئے تھے، پروٹینز پر کام کر رہے تھے، اور واٹسن وہ بیکٹیریا کی جینیات میں لگے ہوئے تھے۔ تو ڈی این اے پر کام وہ کافی سست رفتاری سے چل رہا تھا۔ میں تھے وہ اپنے والد کا ایک خط لے کر آئے، اور ان کے والد تھے مشہور لائنس پولنگ۔ اوہ، لائنس پولنگ، نوبل انعام یافتہ کیمیا دان۔ جی وہی، اور خط میں خبر تھی کہ لائنس پولنگ نے ڈی این اے کا سٹرکچر یعنی اس کی ساخت معلوم کر لی ہے۔ ارے باپ رے، یہ سن کر تو ان کے واٹسن اور کرک کے تو ہوش اڑ گئے ہوں گے۔ بالکل، ایک دم جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لگا کہ بس بازی ہار گئے۔ سخت مایوسی کا عالم تھا۔ لیکن شاید ایک چھوٹی سی امید بھی ہو، کیونکہ پولنگ نے کنگز کالج لنڈن والا ڈیٹا تو نہیں دیکھا تھا نا، خاص طور پر روزیلن فرینکلن کی وہ اہم ایکس رے تصاویر۔ ہاں، یہی ایک امید تھی۔ انہیں پتا تھا کہ کنگز کالج کا ڈیٹا، خاص کر فرینکلن کا کام بہت اہم ہے، اور وہ پولنگ کے پاس نہیں تھا۔ اور اسی دوران کنگز کالج سے بھی ایک خبر آئی، مورس ولکنز کے حوالے سے۔ جی، ولکنز کو پتا چلا کہ روزلن فرینکلن جلد ہی کنگز چھوڑ کر برک بیک کالج جا رہی ہیں، اور اہم بات یہ تھی کہ وہ ڈی این اے کا کام اپنے ساتھ نہیں لے جا رہی ہیں۔ اچھا، تو اس سے ولکنز کو شاید لگا ہوگا کہ اب وہ زیادہ آزادی سے کام کر سکیں گے فرینکلن کے جانے کے بعد۔ شاید یہی سوچا ہو انہوں نے۔ خیر، کرسمس گزرا، نیا سال شروع ہوا، اور جنوری میں پیٹر پولنگ کے پاس اپنے والد کے مقالے یعنی مینوسکرپٹ کی ایک کاپی پہنچی۔ اور واٹسن نے فوراً وہ کاپی حاصل کر لی۔ جی ہاں، فوراً، اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلا تاثر تو مایوس کن ہی تھا۔ پولنگ کا ماڈل 3 زنجیروں والا ہیلکس تھا۔ 3 زنجیروں والا؟ جی، اور اس میں جو شوگر فاسفیٹ بیک بون تھی یعنی ڈی این اے کی ریڑھ کی ہڈی، وہ مرکز میں تھی۔ بالکل ویسا ہی ڈیزائن جسے واٹسن اور کرک نے پہلے بنایا تھا، اور وہ غلط ثابت ہوا تھا۔ اوہ، تو پہلے تو لگا کہ شاید پولنگ نے بھی وہی غلطی کی ہے، یا شاید نہیں، پہلے تو مایوسی ہوئی کہ چلو 3 زنجیروں والا ہے، شاید ٹھیک ہی ہو۔ لیکن چند ہی منٹوں میں واٹسن کی نظر ایک، آپ کہیں، بہت بڑی غلطی پر پڑی، ایک بنیادی کیمیائی غلطی جسے وہ بلوپر کہتے ہیں۔ بلوپا؟ کیسی غلطی؟
انہوں نے دیکھا کہ پولنگ نے اپنے ماڈل میں فاسفیٹ گروپس کو غیر جانبدار دکھایا تھا، یعنی ناٹ آئونائزڈ، ان پر کوئی برقی چارج نہیں تھا اور ان سے ہائیڈروجن ایٹم جڑے ہوئے تھے۔ ایک منٹ، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈی این اے کا نام ہی ڈائی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے، تیزاب۔ بالکل، یہی تو بات تھی۔ ڈی این اے ایک تیزاب ہے، ایسڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی میں یعنی جسم کے ماحول میں اس کے فاسفیٹ گروپس پر منفی چارج، نیگیٹو چارج ہونا لازمی ہے، ان سے ہائیڈروجن ایٹم نہیں جڑے رہ سکتے۔ تو پولنگ نے بنیادی کیمسٹری ہی غلط کر دی تھی۔ جی، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور جیسے ہی واٹسن کو یہ احساس ہوا، ایک دم سکون ملا ہوگا کہ ارے یہ تو غلط ہے، ہم ابھی بھی مقابلے میں ہیں۔ زبردست سکون۔ انہیں لگا کہ لائنس پولنگ، اتنا بڑا نام، وہ بھی ایسی بنیادی غلطی کر سکتا ہے۔ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ کمال ہے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی؟ فوراً دوسرے کیمیادانوں سے بات کی، جیسے کیمبرج میں ہی رائے مارکم تھے۔ ان سے پوچھا، سب نے تصدیق کی کہ ہاں، یہ کیمیائی طور پر بالکل غلط ہے، فاسفیٹ گروپس پر چارج ہونا چاہیے۔ اور اس تصدیق کے ساتھ ہی ایک اور احساس بھی تو آیا ہوگا، تیزی کا، جلدی کا۔ بالکل، شدید احساس کے وقت بہت کم ہے۔ لائنس پولنگ کوئی عام سائنسدان نہیں تھے، وہ جلد یا بدیر اپنی غلطی پکڑ لیتے، اسے ٹھیک کر لیتے۔ اندازہ تھا کہ شاید صرف 6 ہفتے ہیں ان کے پاس۔ صرف 6 ہفتے؟ تو اب انہیں تیزی سے اپنا صحیح ماڈل بنانا تھا۔ جی، اور اسی وقت فیصلہ ہوا کہ واٹسن فوراً لنڈن جائیں، موریس ولکنز اور روزلینڈ فرینکلن سے ملیں، انہیں پولنگ کے مقالے اور سنگین غلطی کے بارے میں بتائیں، تاکہ شاید کنگز کالج کا ڈیٹا، وہ ایکس رے تصاویر، اب فیصلہ کن ثابت ہوں۔ بالکل، شاید اب وہ ڈیٹا شیئر کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اور پھر اس شام جب مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، واٹسن اور کرک قریبی ایگل پب گئے۔ اچھا، وہ مشہور پب۔ جی، وہاں انہوں نے ایک طرح سے جشن منایا، لائنس پولنگ کی اس ناکامی کا جشن۔ یہ جشن شاید اس بات کا تھا کہ وہ ابھی ریس سے باہر نہیں ہوئے، مقابلہ بھی باقی ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا ریلیف تھا، اور ساتھ ہی ایک نیا عزم بھی۔ یہ واقعات یعنی پولنگ کی غلطی کا پکڑا جانا، یہ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ اس نے واٹسن اور کرک کو نہ صرف ایک موقع دیا بلکہ ان کے حوصلے بھی بلند کر دیے۔ تو یہ سارا معاملہ مقابلے بازی، بہت محتاط تجزیہ، وہ کیمیائی غلطی پکڑنا اور شاید تھوڑی قسمت کا بھی کھیل تھا۔ یقیناً، سائنس میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ مقابلہ آپ کو تیز رکھتا ہے، تجزیہ آپ کو صحیح راستے پر ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی دوسروں کی غلطیاں آپ کے لیے دروازے کھول دیتی ہیں۔ یہاں پولنگ کی غلطی نے انہیں وہ کروشل موقع فراہم کیا۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے اتنے بڑے ذہین سائنسدان بھی بعض اوقات ایسی بنیادی غلطیاں کر جاتے ہیں، خاص طور پر جب وہ کسی بڑی دریافت کے پیچھے لگے ہوں۔ جی، یا یہ کہ سائنسی ترقی کے عمل میں دوسروں کی غلطیوں کو پہچاننا اور ان سے فائدہ اٹھانا، یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ تو پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ ڈی این اے کی ساخت جاننے کی اس دوڑ میں لائنس پولنگ کا جو ماڈل تھا وہ تو غلط ثابت ہوا۔ جی بالکل، وہ 3 زنجیروں والا ماڈل کام نہیں کر سکا۔ تو آج وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جیمز واٹسن یہ خبر لے کر پہنچتے ہیں کنگز کالج لنڈن، اور وہاں کچھ بڑے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں نا؟ جی ہاں، کافی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی۔ واٹسن اصل میں تو موریس ولکن سے ملنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت تھے نہیں۔ اچھا، تو پھر؟ تو واٹسن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا پہنچ گئے روزالینڈ فرینکلن کی لیب میں۔ یہ تو تھوڑا عجیب قدم تھا، مطلب ان کے تعلقات تو پہلے کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ بالکل، اور وہاں جا کر واٹسن نے نہ صرف پاولنگ کے غلط ماڈل کا ذکر کیا، بلکہ فوراً ہیلیکل ساخت یعنی وہ جو مرگولا نما شکل ہے اس پر بحث شروع کر دی۔ اور فرینکلن کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے وہ خوش تو نہیں ہوئی ہوں گی۔ خوش؟ وہ تو سخت ناراض ہو گئیں۔ ان کے خیال میں ابھی تک ہیلکس کا کوئی ٹھوس ثبوت تھا ہی نہیں، خاص طور پر ان کے اپنے اے فارم والے ڈیٹا سے، اور واٹسن کا یوں بن بلائے آنا اور اپنے نظریات تھوپنا۔ بات شاید کافی بڑھ گئی تھی۔
کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ واٹسن کو لگا کہ وہ غصے میں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جی، واٹسن نے خود لکھا ہے کہ انہیں ایک لمحے کو لگا کہ شاید ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ باپ رے! لیکن پھر اسی وقت ولکنز آ گئے؟ جی، عین اسی وقت ولکنز وہاں پہنچے اور دیکھیں اس ناخوشگوار واقعے کا ایک غیر متوقع نتیجہ نکلا۔ وہ کیا؟ اس واقعے نے واٹسن اور ولکنز کے درمیان جو تھوڑی بہت سرد مہری تھی وہ کچھ کم کر دی۔ ولکنز نے واٹسن کو بتایا کہ کچھ مہینے پہلے فرینکلن ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سخت رویہ اپنا چکی تھیں۔ اچھا، تو ایک مشترکہ مشکل نے انہیں قریب لا دیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اسی ہمدردی کے ماحول میں ولکنز نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارا کھیل ہی بدل دیا۔ یعنی وہ مشہور تصویر؟ بالکل۔ ولکنز واٹسن کو ساتھ والے کمرے میں لے گئے اور انہیں ڈی این اے کی ایک بالکل نئی، بالکل مختلف ایکس رے تصویر دکھائی۔ یہ ڈی این اے کی بی شکل تھی جو زیادہ پانی کی موجودگی میں لی گئی تھی۔ فوٹو 51۔ اور واٹسن کا رد عمل؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا منہ کھلا رہ گیا اور نبض تیز ہو گئی۔ کیا خاص تھا اس تصویر میں؟ دیکھیں، یہ تصویر اے فارم والی پرانی تصویروں سے کئی زیادہ واضح تھی، اور سب سے اہم بات، اس میں ایک بہت صاف ایکس کا نشان تھا۔ ایکس کا نشان؟ جی، ایکس رے کرسٹلوگرافی میں یہ ایکس کا پیٹرن اس بات کا تقریباً حتمی ثبوت ہوتا ہے کہ مالیکیول کی ساخت ہیلیکل یعنی مرغلہ نما ہے۔ اوہ، تو یہ بصری ثبوت تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ بالکل، یہ صرف اندازہ نہیں تھا، یہ ٹھوس ثبوت تھا۔ اور صرف یہی نہیں، اس تصویر سے ہیلکس کے کئی اہم پیمائشی پہلو بھی فوراً پتہ چل گئے، جیسے کہ ساخت ہر 34 اینگسٹروم کے بعد خود کو دہراتی ہے۔ 34 اینگسٹروم؟ یہ تو ماڈل بنانے کے لیے بہت اہم معلومات ہوں گی۔ میری شہادت تھی۔ واہ، ایک تصویر نے واقعی سب کچھ بدل دیا۔ لیکن اسی وقت واٹسن کو ایک اور فکر بھی ہوئی۔ جی، انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ تصویر اور یہ معلومات اگر لائنس پالنگ تک پہنچ گئیں تو وہ اپنی ذہانت سے فوراً صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ وقت بہت کم تھا۔ تو مقابلہ اور تیز ہو گیا۔ بالکل، انہوں نے ولکنز کو بھی خبردار کیا کہ اب تیزی دکھانی ہوگی۔ تو کیمبرج واپسی پر کیا ہوا؟ کیا انہوں نے فوراً ماڈل بنانا شروع کر دیا؟ جی، وہ واپس کیمبرج آئے اور فوراً ماڈل بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ ٹرین میں ہی وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہیلکس 2 زنجیروں کا ہے یا 3 کا۔ اور ان کا اندازہ کیا تھا؟ انہوں نے 2 زنجیروں پر آپ کہہ سکتے ہیں شرط لگائی۔ ان کا خیال تھا کہ حیاتیات میں اکثر چیزیں جوڑوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا انہیں اس بار ماڈل بنانے کی اجازت مل گئی؟ پچھلی بار تو انہیں روک دیا گیا تھا۔ ہاں، اس بار صورتحال مختلف تھی۔ ان کے شعبے کے سربراہ سر لارنس بریگ خود بھی چاہتے تھے کہ یہ دریافت کیمبرج میں ہو، نہ کہ امریکہ میں پولنگ کے ذریعے، اور وہ کنگز کالج کی اندرونی چھپکلش سے بھی ناخوش تھے۔ تو بریگ نے اجازت دے دی؟ جی، انہوں نے واٹسن اور کرک کو آگے بڑھنے کو کہا۔ چلیں، یہ تو اچھی خبر تھی۔ لیکن ماڈل بنانا شروع کرنا، کیا یہ آسان تھا؟ نہیں، شروع میں تو کچھ عملی مشکلات تھیں۔ ایک تو ماڈل کے لیے ایٹموں کے صحیح سائز کے پرزے بنوانے تھے۔ پھر بڑا سوال یہ تھا کہ شوگر فاسفیٹ کی جو بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی جیسی ساخت، وہ ہیلکس کے اندر ہو یا باہر۔ اور بیسس کا کیا؟ اے، ٹی، سی، جی کہاں فٹ ہوں گے؟ وہی تو اصل مسئلہ تھا۔ واٹسن نے پہلے بیک بون کو اندر رکھ کر کوشش کی، وہ نہیں چلا۔ پھر باہر رکھنے کا سوچا۔ اسی دوران ولکنز کیمبرج آئے۔ اچھا، جی، اور کرک نے ان سے براہ راست پوچھ ہی لیا کہ کیا انہیں اعتراض ہوگا اگر وہ لوگ یعنی واٹسن اور کرک ماڈل بنانے کی کوشش کریں۔ اور ولکنز مان گئے؟ انہوں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد ہاں کر دی، شاید اس لیے بھی کہ انہیں پتا تھا کہ روزلینڈ فرینکلن جلدی کنگز کالج چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ تو اجازت مل گئی، تصویر سے اہم معلومات مل گئیں، اب اصل کام شروع ہونے والا تھا۔ بالکل، اب سٹیج سیٹ تھا۔ بی فارم کی واضح تصویر، اہم پیمائشیں اور ماڈل بنانے کی اجازت۔ اب بس ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر وہ حتمی صحیح ساخت دریافت کرنی تھی۔ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ اگر ولکنز وہ تصویر نہ دکھاتے تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی۔ جی، سائنس میں کبھی کبھی ایک لمحہ، ایک تصویر، ایک ملاقات پوری تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ قسمت، موقع اور صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونے کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو آج ہم بات وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں واٹسن اور کرک
ڈی این اے ماڈل کو حتمی شکل دینے کے بالکل قریب ہیں۔ جی، پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے یعنی بیک بون، اس کا ڈھانچہ تو تقریباً سمجھ آ گیا تھا۔ ہاں وہ تو ہو گیا تھا، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا کہ وہ جو 4 الگ الگ بیسز ہیں ATGC، جی ہاں، وہ اس ڈبل ہیلکس کے اندر مطلب کیسے جڑیں گے؟ بالکل، اور یہ مسئلہ صرف فٹنگ کا نہیں تھا۔ اچھا، ویسے واٹسن صاحب تو سنا ہے فلموں اور پارٹیوں میں بھی مصروف تھے۔ ہاں، وہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا، لیکن دماغ پوری طرح اسی مسئلے پر مرکوز تھا، بیسز کیسے جڑیں گے۔ اور انہیں روزالینڈ فرینکلن کا کچھ ڈیٹا بھی تو ملا تھا میکس پیروٹس کے ذریعے۔ جی ہاں، ایک رپورٹ تھی جس سے وہ بیک بون کی ساخت کی تصدیق تو ہو گئی تھی، مگر وہ بنیادی سوال وہیں کا وہیں تھا۔ کہ یہ مختلف شکلوں والے بیسز ایک مستقل یعنی ریگولر ساخت میں کیسے سما سکتے ہیں، خاص طور پر وہ ہائیڈروجن بانڈز اور ان کی الگ الگ کیمیائی شکلیں، وہ کیا کہتے ہیں، ٹاٹومیرک فارمز۔ بالکل، ٹاٹومیرک فارمز۔ دیکھیں، یہ بیس پیئرنگ کا مسئلہ حل کرنا اصل میں ڈی این اے کے کام کرنے کا راز کھولنے جیسا تھا، خاص طور پر یہ کہ وہ اپنی کاپی یعنی ریپلیکیشن کیسے بناتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ساخت کا پزل نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں تو انہوں نے ہائیڈروجن بانڈز کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن پھر کچھ پرانے ریسرچ پیپرز آئے گولینڈ اور جارڈن کے، اوہ، اور ساتھ میں کرسٹلوگرافی کا ڈیٹا یعنی ایکس رے سے جو ساخت پتہ چلتی ہے، اس نے مجبور کیا کہ بھئی ان بانڈز کو سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا۔ تو اسی سوچ میں واٹسن کو وہ خیال آیا، ایک جیسے کے ساتھ ایک جیسا؟ جی، لائک وتھ لائک پیئرنگ، مطلب اے کو اے سے جوڑ دو، جی کو جی سے۔ اس پر تو وہ کافی خوش ہوئے ہوں گے۔ بہت، انہیں لگا کہ بس ریپلیکیشن کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر دونوں لڑیاں الگ ہوں تو ہر ایک اپنے جیسی نہیں بنا لے گی۔ رات تک وہ اسی خیال میں مگن رہے، لیکن اگلے ہی دن اصل سائنس سامنے آئی۔ ان کے دفتر میں ایک ساتھی تھے، جیری ڈونوہو، امریکی کیمیاءدان۔ اچھا، وہ ہائیڈروجن بانڈز کے ماہر تھے۔ انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ واٹسن گوانین اور تھائمین کی غلط کیمیائی شکل استعمال کر رہے ہیں۔ غلط شکل؟ وہ ٹاٹومرک والی بات؟ جی بالکل، یوں سمجھیں کہ ایک ہی مولیکیول میں ایٹم، خاص طور پر ہائیڈروجن، اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، جس سے شکل اور خصوصیات بدل جاتی ہیں۔ واٹسن کتابی اینول فارم استعمال کر رہے تھے۔ اور صحیح والی کون سی تھی؟ ڈونوہو نے بتایا کہ زیادہ ممکنہ، زیادہ سٹیبل شکل کیٹو ہے، اور جیسے ہی یہ تبدیلی کی تو وہ ایک جیسے کے ساتھ ایک جیسا والا آئیڈیا فارغ ہو گیا؟ فوراً، کیونکہ کیٹو شکلیں بالکل مختلف تھیں، وہ ایکس رے ڈیٹا سے بھی میچ نہیں کرتی تھیں، اور سب سے اہم، وہ چارگاف کا اصول نہیں سمجھا پا رہی تھیں۔ چارگاف کا اصول یعنی A=T اور G=C والا؟ وہی تو، یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ لیکن واٹسن نے ہمت نہیں ہاری۔ سنا ہے انہوں نے ایک گتے کے ٹکڑوں سے ماڈل بنائے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ناکامی کے بعد وہ میز پر بیٹھ کر گتے سے بنے بیسز کے نمونوں سے کھیلنے لگے، انہیں جوڑ توڑ کر دیکھنے لگے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا؟ جی، وہ یوریکا مومنٹ، جب انہوں نے اے کو ٹی کے ساتھ جوڑ کر دیکھا اور جی کو سی کے ساتھ۔ اور کمال کی بات یہ تھی کیا کہ اے ٹی جوڑے کی مجموعی شکل اور جی سی جوڑے کی مجموعی شکل بالکل ایک جیسی نکلی۔ ہیں؟ مطلب الگ الگ بیسز لیکن جوڑا ایک ہی سائز کا؟ بالکل، یہ ایک بڑی دریافت تھی۔ اب مختلف بیسز بھی ایک ریگولر ساخت میں آسانی سے فٹ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً ڈونوہو کو بلایا، اور ڈونوہو نے کیا کہا؟ اس بار انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ کیٹو فارمز کے ساتھ ممکن ہے۔ واہ، تو یہ اے ٹی اور جی سی پیئرنگ کا خیال، اس کے اثرات کیا تھے؟ بہت گہرے اثرات تھے۔ پہلا تو یہ کہ ساخت کا مسئلہ حل ہو گیا، ریگولر ڈھانچہ بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس نے چارگاو کے قوانین کی مکمل وضاحت کر دی۔ اے ہمیشہ ٹی سے ہی جڑے گا، جی ہمیشہ سی سے، کیونکہ ان کے بانڈز اور شکلیں ایسے ہی ملتی ہیں۔ یہ تو بالکل سیدھی وضاحت ہو گئی۔ جی، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، اس نے ریپلیکیشن کا ایک واضح طریقہ بتا دیا۔ وہ کیسے؟ چونکہ دونوں لڑیاں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، کمپلیمنٹری ہیں، تو اگر انہیں الگ کریں تو ہر ایک لڑی ایک سانچے یعنی ٹیمپلیٹ کا کام کرے گی اپنی مخالف لڑی بنانے کے لیے۔ اوہ، تو یہ تھی وہ میکینزم جس کی تلاش تھی۔ بالکل، اور پھر فوراً ہی کرک نے ایک اور بہت اہم بات نوٹ کی۔ ان جوڑوں میں ایک خاص قسم کی سیمیٹری یعنی ہمواری تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ڈی این اے کی دونوں لڑیاں ایک ہی سمت میں نہیں بلکہ مخالف سمتوں میں چلتی ہیں، اینٹی پیرالل۔ یہ تو ساخت کے استحکام کے لیے بہت ضروری تھا۔ یہ تو واقعی ایک مکمل تصویر بن گئی۔ جی، ظاہر ہے واٹسن اور کرک تو بہت پرجوش ہوئے ہوں گے۔
وہ قصہ بھی تو ہے کہ کرک نے پب میں جا کر اعلان کر دیا۔ ہاں، وہ ایگل پب والا واقعہ مشہور ہے۔ دوپہر کے کھانے پر گئے اور چلا کر کہا، ہم نے زندگی کا راز دریافت کر لیا ہے۔ زبردست، لیکن یہ تو جوش کی بات تھی، اصل کام تو ابھی باقی ہوگا۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ اب ایک مکمل تفصیلی ماڈل بنا کر اسے شائع کر کے سائنسی برادری سے منوانا ہے۔ اور انہوں نے ماڈل بنا کر دوسروں کو دکھایا بھی؟ جی، کیونڈش لیب میں ساتھیوں کو دکھایا، جیسے بل کاکرن وغیرہ، اور انہیں فوراً اس کی اہمیت سمجھ آ گئی۔ یہاں تک کہ مورس ولکنس نے جب ماڈل دیکھا تو فوراً پہچان گئے کہ یہ روزالینڈ فرینکلن کے ایکس رے ڈیٹا سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ تو سب چیزیں اپنی جگہ پر آ گئیں؟ ہاں، ساخت، کیمسٹری، ڈیٹا، سب ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک غلطی سے شروع ہونے والا سفر ایک ساتھی کی بروقت مدد، کیمیائی تفصیلات پر توجہ اور مختلف شواہد کو جوڑنے سے اس شاندار دریافت تک پہنچا۔ یہ صرف ساخت نہیں تھی، یہ زندگی کی بنیاد تھی۔ بالکل، اس سے سائنسی عمل کی خوبصورتی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ غلطیاں کرنا، ان سے سیکھنا، دوسروں کے کام، چاہے وہ غیر ارادی مدد ہی کیوں نہ ہو، جیسے ڈونو ہاو کی، اس کی اہمیت، اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات جیسے وہ ٹاٹومیرک فارمز کتنی فیصلہ کن ہو سکتی ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ صرف ایک معمہ حل کرنا نہیں تھا، اس نے وراثت یعنی ہیریڈیٹی کے پورے میکانزم کو سمجھنے کا دروازہ کھول دیا۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا بڑی سائنسی کامیابیاں صرف بڑے انقلابی خیالات کا نتیجہ ہوتی ہیں، یا پھر ان چھوٹی بنیادی تفصیلات کو درست سمجھنا، جیسے مالیکیول کی صحیح کیمیائی شکل، اتنا ہی اہم ہے؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ تو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ کیسے واٹسن اور کرک نے ڈی این اے کے وہ جو بیس پیئرز ہیں، اے ٹی اور جی سی، ان کی صحیح جوڑی بنا لی تھی۔ جی ہاں، وہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ بالکل۔ آج ہم ذرائع میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر باب 27 اور 28 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب دریافت تو ہو گئی، مگر اب سوال تھا کہ کیا اس بنیاد پر ایک ٹھوس مکمل ماڈل بن سکتا ہے، اور اہم بات، اسے دنیا کے سامنے کیسے لایا جائے؟ صحیح کہا آپ نے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خاص طور پر فرانسس کرک فوراً اس کام میں جٹ گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ دھاتی ایٹموں سے باقاعدہ ایک 3D ماڈل بنا کر دکھائیں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اور یہ کام ہوا بھی بڑی تیزی سے، ہے نا؟ جی، بہت تیزی سے۔ ورکشاپ سے مطلب وہ جو پرزے تھے وہ بنوائے گئے اور کچھ ہی گھنٹوں میں ایک پورا ماڈل تیار تھا۔ اچھا، وہ کیسا دیکھتا تھا؟ مطلب کیا خاص بات تھی اس میں؟ وہ ایک رائٹ ہینڈڈ ہیلکس تھا، یعنی جیسے کوئی اسپرنگ دائیں طرف کو گھومتا ہوا اوپر جاتا ہے، اور اس کی دونوں لڑیاں مخالف سمت میں چل رہی تھیں، جسے اینٹی پیرلل کہتے ہیں۔ اور یہ سب ایکس رے ڈیٹا اور کیمسٹری کے اصولوں، خاص طور پر ایٹموں کی 3D ترتیب یعنی اسٹیریو کیمسٹری کے بالکل مطابق تھا۔ اور جب لیب کے دوسرے سینئر سائنسدانوں نے اسے دیکھا، جیسے میکس پیرٹرز، جان کینڈریو اور سر لارنس بریگ، ہاں، تو جب انہوں نے دیکھا وہ سب بہت متاثر ہوئے، خاص طور پر بریگ جو لیب کے ہیڈ تھے، وہ فوراً اس کی اہمیت سمجھ گئے، خاص طور پر جینز کیسے اپنی کاپیاں بناتے ہیں، یعنی جین ریپلیکیشن کے حوالے سے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، بریگ نے یہ بھی کہا کہ بھئی کیمسٹری کے جو بڑے ماہر ہیں ٹاڈ، ان سے بھی تصدیق کروا لیں۔ اچھا، الیگزینڈر ٹاڈ؟ جی، تو وہ آئے، انہوں نے ماڈل کو بغور دیکھا اور کہا کہ ہاں، کیمیائی ساخت بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے تو واٹسن اور کرک کا آپ سمجھے حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اور وہ ایک بات جو واٹسن نے لکھی اپنی کتاب میں، خوبصورتی والی۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ساخت اتنی منطقی اور اتنی خوبصورت تھی کہ انہیں یقین سا ہو گیا تھا کہ یہ سچ ہی ہوگی۔ ان کے الفاظ تھے "A structure this pretty just had to exist." واہ، یعنی خوبصورتی میں بھی ایک دلیل تھی ان کے لیے۔ بالکل۔ اب اگلا مرحلہ تھا کنگز کالج والوں کو شامل کرنا، کیونکہ ان کا ایکس رے ڈیٹا بہت بہت اہم تھا۔ ہاں، مورس ولکنز اور روزالینڈ فرینکلن۔ تو کیا ہوا؟ جان کینڈریو نے مورس ولکنز کو کیمبرج بلایا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ولکنز نے جب ماڈل دیکھا تو وہ حیران کن طور پر بہت مثبت تھے، کوئی تلخی نہیں دکھائی، بلکہ وہ خوش تھے کہ بائیولوجی کے لیے اتنی بڑی دریافت ہوئی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اور روزالینڈ فرینکلن، ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تھی۔
विल्किंस ने बताया कि रोजलिंड फ्रैंकलिन ने भी जैसे ही मॉडल के बारे में सुना और अपने डेटा से मिलाया, फौरन उसकी तस्दीक कर दी। अच्छा, जी हाँ, उनका भी तकरीबन यही ख्याल था कि ये साख्त टू प्रिटी नॉट टू बी ट्रू इतनी खूबसूरत है कि गलत नहीं हो सकती, और इस मॉडल ने उनकी वो बात भी सच साबित कर दी थी जो वो शुरू से कह रही थी, कौन सी बात? कि शुगर फॉस्फेट की जो रीढ़ की हड्डी है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। मॉडल बिल्कुल वैसा ही था। इससे ये भी वाज़ेह हुआ कि उनका मौक़िफ़ कितना मजबूत और साइंसी था। और जरा ये भी बताते हैं कि इस मौके पर फ्रैंकलिन का रवैया भी वॉटसन और क्रिक के साथ कुछ बेहतर हुआ? जी, ऐसा लगता है। उन्होंने अपना डेटा भी शेयर किया, जिससे उनके काम की अहमियत और भी वाज़ेह हुई। शायद जैसा कि ज़राए इशारा करते हैं, किंग्स कॉलेज में उन्हें वो मुकाम नहीं मिल रहा था जिसकी वो हकदार थीं, और यही पिछली कुछ रंजिशों की वजह थी। तो अब सब एक सफ़े पर थे, कम से कम इस मॉडल को लेकर। हाँ, तकरीबन। और फिर फैसला हुआ इशाअत का। सब मुत्तफिक थे कि इसे मशहूर साइंसी जरीदा नेचर में शाये होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट कैसे तकसीम हुआ, ये हमेशा एक मसला रहता है। बिल्कुल, और उन्होंने इसका बहुत अच्छा हल निकाला। तय पाया कि एक मुश्तरका मकाला नहीं होगा, बल्कि 3 अलग-अलग मकाले एक साथ शाये होंगे। 3 मकाले? जी, पहला वॉटसन और क्रिक का, जिसमें मॉडल पेश किया जाएगा। दूसरा विल्किंस और उनके साथियों का, उनके एक्सरे डेटा पर। और तीसरा फ्रैंकलिन और उनके शागिर्द गॉसलिंग का, उनके अपने एक्सरे नताइज पर। ये तो बहुत मुनसिफाना लगता है। इस तरह सबका काम सामने आ रहा था। बिल्कुल, ये एक तरह से सबकी जीत थी। और इसी दौरान अमेरिका से लाइनस पॉलिंग के बारे में भी खबर आई। हाँ, वो तो इस दौड़ में सबसे आगे समझे जा रहे थे। जी, लेकिन पता चला कि वो अब भी एक गलत मॉडल पर काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बुनियादी कीमियाई गलतियां थीं। इस खबर से कैम्ब्रिज वालों को मजीद यकीन हो गया कि उनकी दरियाफ्त कितनी अहम है और उसे जल्द अज जल्द शाये करना कितना ज़रूरी है। तो वक्त का आंसर भी बहुत अहम था। बहुत ज़्यादा। तो खुलासा ये है कि इन आखिरी दिनों में मॉडल बना, उसकी तस्दीक हुई, और सबसे अहम बात, किंग्स कॉलेज के विल्किंस और फ्रैंकलिन ने भी इसे तस्लीम किया और इशाअत के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबा बन गया। अब यानी स्टेज बिल्कुल तैयार था। बिल्कुल, तीनों मकाले नेचर को भेजे जाने के लिए तैयार थे और दुनिया हयातियात की तारीख के एक नए बाब को देखने वाली थी। ये वाकई एक ज़बरदस्त कहानी है। सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि इंसानी ताल्लुकात, मुकाबला, ताउन और आखिर में क्रेडिट की मुनसिफाना तकसीम की कोशिशें। ये सोचने की बात है कि कैसे ये सब अवामिल मिलकर इतनी बड़ी दरियाफ्त का बाइस बनते हैं। सही, और ये दरियाफ्त जिंदगी के इल्म को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हाँ बिल्कुल। अगली बार हम देखेंगे कि जब ये खबर शाये हुई तो उसके फौरी और फिर तवील मुद्दती असरात क्या हुए। आज हम जेम्स वॉटसन की किताब द डबल हीलिक्स के बिल्कुल आखिरी हिस्से देख रहे हैं। जी, बाब 29 और एपिलॉग। हाँ, वो हिस्से जो दरियाफ्त के फौरन बाद के वक्त और फिर इसकी जो लंबी चौड़ी मिरास है उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये वो जगह है जहाँ साइंस की कहानी, आप कह सकती हैं, ज़ाती बातों, एतराफ़ात और मुस्तकबिल के इम्कानात से जा मिलती है। हम देखेंगे कि दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या था और कैसे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक नए दौर की शुरुआत बनी। जैसा वॉटसन ने खुद बताया है। तो चलें, बाब 29 से शुरू करते हैं। दरियाफ्त तो हो गई, अब दुनिया को बताना था। वॉटसन ने मैक्स डेलब्रुक को खत लिखा, मगर साथ में कहा कि भाई लेंस पॉलिंग को मत बताना अभी। ये क्यों? अच्छा, वो शायद थोड़े महतात थे। हो सकता है किसी आखिरी लम्हे की गड़बड़ का डल हो। अच्छा। लेकिन डेलब्रुक वो साइंस में राजदारी के कायल नहीं थे। उन्होंने फौरन पॉलिंग को बता दिया। ओह। और मजे की बात यह है कि पॉलिंग जो खुद इस दौड़ में थे, उनका रद्द-ए-अमल वो हकीकी खुशी का था। सबूत? जी हाँ, एक अहम बात हुई। वॉटसन की मुलाकात जेरी वाइट से हुई, एक बायोकेमिस्ट। जी। वाइट ने बताया कि कुछ खास फेजेस होते हैं, यानी वायरस जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। उनमें साइटोसिन की एक बदली हुई शक्ल होती है, 5-हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन, और उसकी मिकदार हमेशा ग्वानिन के बराबर होती है। ओह, तो ये तो बिल्कुल इनके बेस पेयरिंग रूल के मुताबिक था। बिल्कुल, ये मॉडल के लिए एक बड़ा ठोस सबूत था। जबरदस्त। और कैम्ब्रिज में क्या चल रहा था?
کرک اور واٹسن اپنے پیپر پر کام کر رہے تھے؟ جی بالکل، فرانسس کرک تو اے فارم ڈی این اے کو سمجھنے میں لگے تھے، جو تھوڑا خشک حالت والا ڈی این اے ہے، اچھا، اور ساتھ ساتھ دونوں مل کر نیچر جرنل کے لیے اپنا وہ مختصر مگر انقلابی مقالہ تیار کر رہے تھے۔ ہاں، وہ مشہور مقالہ۔ انہوں نے ولکنز اور روزلن فرینکلن کے کام کا حوالہ بھی ڈالا، اور کرک نے وہ مشہور جملہ لکھا، یہ بات ہماری نظر سے پوشیدہ نہیں رہی۔ جی، کہ یہ مخصوص جوڑا بنانے کا طریقہ جینیاتی مواد کی نقل تیار کرنے کا ممکنہ طریقہ تجویز کرتا ہے۔ بہت سوچ سمجھا جملہ تھا۔ بہت محتاط۔ اور سر لارنس برگ، لیب کے ہیڈ، ان کا کیا رد عمل تھا؟ برگ صاحب تو بہت خوش تھے۔ 40 سال پہلے انہوں نے ایکس رے کرسٹلوگرافی کی بنیاد رکھی تھی، جی جی، اور اب اسی ٹیکنیک سے ان کی اپنی لیب میں اتنی بڑی دریافت ہوئی۔ انہوں نے خود وہ مقالہ ایک تعریفی خط کے ساتھ نیچر بھیجا، واہ! اور جب لینس پالنگ خود کیمبرج آئے، ماڈل دیکھا اور ساتھ میں روزی فرینکلن کی بی فارم کی وہ صاف ایکس رے تصویر دیکھی تو انہوں نے بھی فوراً مان لیا کہ ہاں بھئی، جواب مل گیا ہے، مقابلہ ختم۔ یہ تھا باب 29۔ اب آتے ہیں ایپیلاگ پر، یعنی دریافت کے بعد کی زندگیاں اور اس کی میراث۔ جی، ایپیلاگ میں واٹسن بتاتے ہیں کہ کتاب کے کرداروں کا بعد میں کیا بنا۔ کینڈریو، پیرٹز، کرک، ولکنز، سب نے اہم کام جاری رکھا۔ بالکل، زیادہ تر سائنس میں آگے بڑھتے رہے، کئی تو نوبل انعام تک بھی پہنچے، اور ڈی این اے کی دریافت نے، آپ کہہ سکتی ہیں، سچ مچ مالیکیولر بائیولوجی کو جنم دیا، جس سے پھر جینیات، بائیو ٹیکنالوجی، جی، اور آخرکار ہیومن جینوم پروجیکٹ جیسی بڑی کوششوں کی بنیاد پڑی۔ لیکن ایپیلاگ کا ایک حصہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے روزالینڈ فرینکلن کے بارے میں۔ واٹسن وہاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ واٹسن بہت ایمانداری سے مانتے ہیں کہ کتاب میں فرینکلن کے بارے میں ان کے شروع کے تاثرات منفی تھے اور وہ غلط فہمی پر مبنی تھے۔ اچھا، یہ اعتراف کرتے ہیں وہ؟ جی، اور وہ فرینکلن کے زبردست سائنسی کام کی کھل کر تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر ڈی این اے کی اے اور بی شکلوں کی پہچان، جو پانی کی موجودگی پر منحصر تھیں۔ بالکل، اور یہ ثابت کرنا کہ فاسفیٹ گروپس باہر کی طرف ہیں۔ یہ معلومات ماڈل بنانے کے لیے بے حد ضروری تھیں۔ کیا وہ اس دور میں خواتین سائنسدانوں کی مشکلات کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ ہاں، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت کی جو مردوں کی اکثریت والی سائنسی دنیا تھی، اس میں ایک ذہین عورت کے لیے خود کو منوانا کتنا مشکل تھا۔ انہیں اکثر سنجیدہ کام سے توجہ ہٹانے والی چیز سمجھا جاتا تھا۔ وہ فرینکلن کی ہمت، ان کی سائنسی دیانتداری اور خاص طور پر کینسر جیسی بیماری کے باوجود آخر تک اعلیٰ معیار کا کام جاری رکھنے کو سراہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ سائنس کی تاریخ صرف تھیوریز نہیں، بلکہ ان کو بنانے والے انسانوں کی بھی کہانی ہے۔ صحیح، اور کبھی کبھی جیسے فرینکلن کے معاملے میں ہوا، ان کی خدمات کو پوری طرح سمجھنے اور سراہنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ آخری ابواب واٹسن کے اپنے سفر کو بھی ایک انجام دیتے ہیں، شروع کے تجسس سے دریافت تک، اور پھر ذاتی عزائم سے ایک ایسی میراث تک جس نے سائنس کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سائنس صرف خیالات کا کھیل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی ہمت، محنت، کبھی کبھی ضد اور لگن کا نتیجہ ہے جو ان خیالات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور انسانی کمزوریاں، مقابلہ بازی، تعاون، یہ سب اس کا حصہ ہیں۔ جی بالکل۔ تو سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا بڑی سائنسی دریافتوں کے پیچھے ہمیشہ مسابقت اور ذاتی خواہشات کا بھی اتنا ہی دخل ہوتا ہے جتنا خالص علمی تجسس کا؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگر اس گفتگو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو تو برائے کرم چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پاکستان سے باہر مقیم ناظرین سپر تھینکس کے ذریعے یا چینل ممبر بن کر ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں دوست جائز کیش یا راست آئی ڈی کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، سپورٹ کی تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے نیچے پن کیے گئے کامنٹ میں مل جائیں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے حمزہ یعقوب کے ساتھ جڑے رہیے۔